बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आज हम खुशकिस्मत लोग हम आज दूसरी सहरी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कल आपने जो पहला पारा पढ़ा था, आज हम उसका अगला सबक यानी कि दूसरा पारा पढ़ेंगे। लेकिन ये देखिए, गौर कीजिए कि सूरह बकरा जो है वो इतनी लंबी है कि दूसरे पूरे पारे को ये कवर करती है। आज जिन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले अगर आप गौर फरमाइए कि जो मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना गए हुए तकरीबन 16-18 माह हो चुके थे, तब भी खाना काबा की तरफ सजदा नहीं करते थे। इसका मतलब खाना काबा उस वक्त तक हमारा किबला डिक्लेयर नहीं हुआ था, यानी कि हिजरत के तकरीबन 1.5 साल बाद तक भी किबला जो है वो बैतुल मक़दस था। बैतुल मक़दस जहाँ पे फ़लस्तीनी आज लड़ रहे हैं, ये हमारा किबला अव्वल था और रसूल पाक और सहाबा यहाँ सजदा किया करते थे। एक तो मौजू ये आज इंशाअल्लाह ताला हम अपने शेख साहब से, शेख शुजा से पढ़ेंगे कि जनाब किबला जब तब्दील किया अल्लाह ने, तो तब अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या गुफ्तगू की। ये बहुत बड़ा मौजू है, बहुत फैला हुआ। फिर इसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत मौजू और डिस्कस होता है कि जो बनी इसराइल के लोग थे, यानी कि हम इनको कहते हैं कि ये कबल अज़ के मुसलमान थे, यानी कि ये अर्ली मुसलमान थे। ये लोग जो थे ये हक़ को, किताब के अंदर लिखे हुए हक़ को भी किस तरह छुपाते थे। अब इसके अंदर एक और बहुत बड़ा मौजू डिस्कस जो हुआ है वो है तलाक़ का। तलाक़ के लवाज़मात क्या हो सकते हैं, फिर खुला के लवाज़मात क्या हो सकते हैं, फिर हज के ऊपर बात है। जो बिद्दतें हम हज के अंदर अदा करने लग जाते हैं, इनके ऊपर बात हो रही है। और आखिर में एक बहुत ही बेहतरीन मौजू है और वो है जहाद का। जहाद क्या है? हम हर शय को अगर जहाद और तलवार और कत्ताल को जहाद कहें तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन मैं फिर अर्ज़ करूं, जैसे मैं अपने कल आपसे कहा था कि वो लोग जो कुरान को समझना और पढ़ना चाहते हैं वो ये सबक ज़रूर समझें। और 30 दिन के बाद, एक दिन तो हो गया, अब 29 दिन के बाद यकीन कीजिए कि आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए कुरान की तफसीर या कुरान का कम अज़ कम खुलासा जो है वो काफ़ी होगा। कोई मौजू कुरान पे बात करेगा तो आपको इल्म होगा कि ये कुरान का मौजू है या कुरान का मौजू नहीं है, और अगर है तो कहाँ है। वापस जब आएंगे तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि वो लोग जो ये पढ़ते हैं और जो ये पढ़ाते हैं, अल्लाह ताला के रसूल ने क्या कहा उनके लिए। और ये अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा, सिर्फ ये अल्लाह ने कहा रसूल को, यानी कि हदीस कुदसी होती है कि इन लोगों का अल्लाह ताला क्या मकाम रखेगा। ये मकाम सुनेंगे ना आप, यकीन कीजिए, मैं हल्फन और कसमन कहता हूँ इस बात को कि ये मकाम, जिस तरह अल्लाह के रसूल कहते थे ना कि पहली सफ़ में अगर खड़े होके या अजान देखने का तुम्हें सवाब पता हो तो तुम एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दो। जब आपको ये इल्म हो कि ये लोग किस मकाम पर होंगे, कब, रोज़े क़यामत को, तो यकीन कीजिए कि हम इस वक्त को भूल नहीं पाएंगे कि अल्लाह तूने हमें वक्त दिया, हमने कहीं ज़ाया तो नहीं किया। शेख शुजा से आज का सबक लेते हैं, आइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमात कुरान सीरीज़ में खुशामदीद। इंशाअल्लाह ताला आज हम दूसरे पारे के मज़ामीन का जायज़ा लेंगे। आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में सूरतुल फातिहा के मज़ामीन का जायज़ा आपकी खिदमत में पेश किया गया और कुरान हकीम के पहले पारे के मज़ामीन पर भी हमने गुफ्तगू की थी। और आज हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है तालीमात कुरान सीरीज़ के हवाले से, जिसमें हम कुरान हकीम के दूसरे पारे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमेशा की तरह आइए सबसे पहले तारुफ़ आपके सामने रखते हैं। पहली बात इस हवाले से है कुरान करीम के पारा नंबर 2 का मुताला, ये आज हमारे पेश नज़र रहेगा। और इस पारे के हवाले से कुछ और वजाहत, सूरतुल बकरा रुकू नंबर 17 तक 33 यानी आयात 142 तक 252 का मुताला हमारे सामने आएगा। ये रुकू है अल बकरा के 17 तक 33 जो दूसरे पारे में शामिल हैं, और आयात 142 तक 252 सूरतुल बकरा की ये आयात दूसरे पारे में शामिल हैं। तारुफ़ के बाद चलते हैं मकासिद मुताला, यानी हमारे पेश नज़र क्या है, क्या बातें हम सीखना चाहते हैं। हर नशिस्त में बात आपके सामने रखी जाएगी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जिसे आमतौर पर कहा जाता है। सबसे पहली बात,
پارہ نمبر 2 کی آیات کے مضامین کا جائزہ۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے آیات کے گروپس بنا کر اہم مضامین کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا پہلے پارے کے حوالے سے۔ آج دوسرے پارے کے مضامین کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر منتخب آیات کا مطالعہ، کچھ وہ آیات جس میں بڑی قیمتی ہدایات عطا کی گئیں انفرادی زندگی کے لیے، اجتماعی زندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، کچھ منتخب آیات کی روشنی میں وہ ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ اور پھر زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس، اہم ہدایات جو قرآن حکیم میں عطا کی گئیں آیات کے حوالوں کے ساتھ، اس کو ہم آپ کے سامنے مختصراً پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور تعلیمات قرآن سیریز کے حوالے سے پارہ نمبر 2 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، اور اولاً آپ کے سامنے آیات کا تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ بہت ساری آیات ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات کا جو اہم موضوع ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ آئیے سب سے پہلے آیات کا تجزیہ کرتے ہیں، اور پارہ نمبر 2 کی آیات یہ شروع ہوتی ہیں البقرہ کی آیت نمبر 142 سے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تجزیہ پیش خدمت ہے سورہ البقرہ کی آیات 142 تا 145 کا۔ اس مقام پر ذکر آ رہا ہے تحویل قبلہ کا حکم اور تحویل امت کی علامت۔ شفٹنگ اور قبلہ کا حکم، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا، اور یہ علامت تھی امت کی تبدیلی کی کہ بنی اسرائیل کو منصب امامت سے معزول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منصب امامت پر فائز کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات ہیں آیات 146 تا 147۔ بنی اسرائیل کا حق کو چھپانے کا جرم یہود کے علماء نے جانتے بوجھتے نبی اکرم علیہ السلام کے متعلق بشارتوں کو چھپایا، اس تعلق سے گفتگو آئی ہے۔ پھر آیت نمبر 148، بڑا قیمتی مقام، مقابلے کا اصل میدان نیکیوں میں سبقت۔ ہر ایک کا مقصد زندگی کچھ ہوا کرتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم خیرات یعنی نیکیوں اور بھلائیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد آیات 149 تا 150، تحویل قبلہ کے حکم کی تکرار۔ یہ موضوع 2 رکوع میں بار بار آیا ہے، البقرہ کا رکوع نمبر 17 اور 18، اس مضمون کی تکرار ان آیات میں آئی ہے۔ پھر آیات 151 تا 152، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طریقہ کار۔ یہ بات البقرہ آیت 129 میں بھی آئی ہے پہلے پارے میں، یہاں بھی دہرائی گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آیات قرآنی کی تلاوت فرماتے ہیں، لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، اللہ کے احکام اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو، اور حکمت کی باتیں بیان فرماتے ہیں۔ یہ 4 باتیں ہیں جو آپ کے بنیادی طریقہ کار میں شامل ہیں، اور یہ تمام ذمہ داریاں آپ نے قرآن کے تعلق سے قرآن کے ذریعے انجام دیں۔ اس کے بعد اگلی آیات البقرہ آیات 153 تا 157، اللہ کی راہ میں آزمائشیں آ کر رہیں گی۔ بڑا اہم مقام، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ امت کو منصب امامت پر فائز کیا گیا، اس ذمہ داری کو انجام دینے میں بڑی مشقتیں ہیں، اس کے تعلق سے اس مقام پر متنبہ کیا گیا کہ آزمائشیں آ کر رہیں گی۔ پھر آیت نمبر 158، صفا و مروہ کے درمیان سعی، حضرت ہاجرہ کی بے قراری کی یاد۔ اللہ اکبر، بہت مشہور واقعہ، اور دودھ پیتے اسماعیل کو چھوڑ گئے، ابراہیم علیہ السلام اماں ہاجرہ کو بھی چھوڑ گئے، اور پھر ان کا بے قرار ہونا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اس کو حج عمرے میں اللہ نے جاری فرما دیا، اور پھر زمزم کا جاری ہو جانا مشہور بات ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ آیات 159 تا 163، اللہ کی لعنت ہے حق کو چھپانے والوں پر، خصوصاً اہل کتاب میں سے یہود کا ذکر، جنہوں نے جانتے بوجھتے اللہ کی کتاب میں سے حق کو چھپایا، تو اللہ کی بھی لعنت، اور فرشتوں کی بھی لعنت، اور سارے انسانوں کی بھی لعنت کا ذکر آیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 164، بہت طویل آیت ہے، ایک آیت میں کئی آیات یعنی نشانیوں کا بیان۔ آیت کے معنی نشانی، جس کو دیکھ کر کچھ یاد آئے، اس کائنات میں اور ہمارے وجود میں اللہ کی نشانیاں بے شمار ہیں، ان پر غور و فکر کے قرآن بار بار دعوت دیتا ہے، اور اس ایک آیت البقرہ 164 میں، آیت نمبر 164 میں کم از کم 10 نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آیات 165 تا 167، دنیا دار قائدین کی پیروی کا حسرت ناک انجام۔ کل یہ معاملہ ہوگا کہ جنہوں نے آنکھیں بند کر کے دنیا پرست قائدین کی پیروی کی ہوگی، وہ بیچارے حسرت کر رہے ہوں گے، مگر کل کی حسرت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ مضمون کم از کم 6 مرتبہ قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آیات 168 تا 173، رزق حلال کھانے کی تلقین،
حلال بھی کھایا جائے اور طیب بھی کھایا جائے، اس کی بھی تشریح انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ پھر آیات 174 تا 176 علماء سو پر اللہ کا غضب، وہ علماء خصوصاً بنی اسرائیل کے علماء سو، برے علماء کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کی آیات کو دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر فروغ کر ڈالا، ایسوں پر اللہ کی لعنت اور اللہ کے غضب کا ذکر، اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، یہ تفسیر بیان کی گئی۔ پھر آیت نمبر 177 جہاں نیکی کا صحیح تصور بیان ہوا اور نیکی کا جامع تصور اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا، اس آیت پر آگے چل کر ہم منتخب آیات کے بیان کے ذیل میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیات 178 تا 182، قصاص اور وصیت کا حکم۔ قصاص یعنی جان کے بدلے جان لی جائے گی اور اسی سے جانوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، اس کی تفصیل عطا کی گئی، اور وصیت کے بارے میں بھی ایک ابتدائی حکم عطا کیا گیا۔ پھر آیات 183 تا 184 روزے کا ابتدائی حکم، اولین دور میں ایک سہولت دی گئی تھی، اس کا تفصیلاً ذکر کیا گیا اور روزے کا مقصد بھی بیان کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ پھر آیت نمبر 185 رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور آگے چل کے فرمایا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی اس ماہ مبارک کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ پھر آیت نمبر 186 اللہ تعالیٰ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، اللہ قریب ہے، جب پکارو وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، بتایا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 187 مسلمانوں اور یہودیوں کے روزے کا فرق وہ بھی بیان ہوا کہ وہ رات کو سوتے اور ان کا روزہ شروع ہو جاتا، مسلمانوں کے لیے سحری کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ اور اسی آیت نمبر 187 میں لفظ لباس اللہ نے استعمال فرمایا زوجین کے قرب اور تعلق کو بیان فرمانے کے لیے۔ پھر البقرہ کی آیت نمبر 188 زندگی بھر کے روزے کا حکم، اور وہ ہے حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ جیسے روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پوری زندگی کا روزہ کیا ہے؟ حرام سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی منع کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ پھر آیت نمبر 189 نیکی کا خود ساختہ رسومات سے تعلق نہیں۔ عربوں میں کچھ بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، قریش میں کچھ بدعات آ گئی تھی حج کے حوالے سے، اور من چاہی باتوں کو وہ عبادت کے طور پر اختیار کرتے، ایسی ایک ان کی بری رسم کی نفی کی گئی ہے اس مقام پر۔ پھر آیات 190 تا 195 اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم، مدنی دور ہے، سورۃ البقرہ وہاں نازل ہو رہی ہے، قتال کا حکم بھی آ گیا اور بتایا گیا کہ اہم مقصد کیا ہے، تاکہ فتنہ ختم ہو اور اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہو جائے، اس تعلق سے قتال کے ضمن میں ہدایات عطا کی گئیں۔ پھر آیات 196 تا 203 حج اور عمرے کے لیے احکامات، یہ بھی بتایا گیا کہ حج اور عمرہ ادا کرو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر حج سے متعلق کچھ احکامات کا ذکر آیا، کہیں تم پھنس جاؤ، کہیں گھیر لیے جاؤ تو اس میں کیا کیا جائے گا، احرام کھول دیا جائے گا، اس کی تفصیلات بیان کی گئیں۔ پھر حج تمتع کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا کہ عمرے اور حج کو تم ملا لیتے ہو تو قربانی اللہ کی راہ میں تمہیں پیش کرنا ہوگی، اور بھی مسائل یہاں پر بیان کیے گئے۔ اس کے بعد آیات 204 تا 207 پسندیدہ اور ناپسندیدہ کردار، اس کا بیان آیا۔ ایک منافقت والا کردار ہے کہ ذرا مال ہاتھ میں آیا تو اختیار کا غلط استعمال کر لیا، ذرا کا اختیار ملا تو لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اور دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے۔ اور ایک پسندیدہ کردار ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی جان کو بھی لگا دینا، کھپا دینا، ہر مشقت کو برداشت کرنا، یہ دو کردار، ان کا کانٹراسٹ اس مقام پر بیان ہوا۔ پھر البقرہ کی آیت نمبر 208 تا 210 پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو، اس کا تقاضا آیا، اس آیت پر بعد میں بھی ہم بات کریں گے، اور بتایا گیا کہ اللہ کا واضح تقاضا تو آ گیا، پورے اسلام پر عمل کرو، پھر بھی تم نہیں مانتے تو پھر اللہ کا عذاب اس سے ڈرایا گیا ہے۔ پھر آیات 211 تا 212 ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، ناشکری کی، اللہ نے نعمت واپس لے لی، ہم مسلمانوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، قرآن کی ایمان کی دولت ملی ہے، اس کی حفاظت کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا۔ اس کے بعد البقرہ کی آیت نمبر 213 ہے تفرقے کا سبب بڑا بننے کی خواہش، ارج ٹو ڈومینیٹ۔ یہ یہود کا معاملہ کیا ہوا، حسد میں آ گئے، ہم سے لے کر بنی اسماعیل میں کیوں نبوت دے دی گئی، ہم تو نہیں مانتے۔ یہ بڑا بننے کا شوق انسان کو جانتے بوجھتے حق سے دور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 214 جنت مشکلات سے گھیر دی گئی ہے، بہت ہی ہلا دینے والا مقام قرآن حکیم کا۔ جنت چاہتے ہو تو
جان تک کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا، بڑے مصائب تم پر آئیں گے۔ اس آیت پر بعد میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ پھر آیت نمبر 215، انفاق کن کے لیے، کن کن لوگوں پر مال خرچ کیا جائے گا، والدین بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، تفصیل بتائی گئی۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 216، جنگ کی فرضیت کا حکم۔ قرآن نے حکم دیا ہے، کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے، البتہ اس کی اپنی شرائط اپنے مقام پر بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 217، حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم۔ حرمت والے 4 مہینے معروف ہیں، اس میں ویسے تو جنگ کرنا منع ہے، لیکن بتایا گیا کہ اگر مشرکین کریں تو تم بھی ان کا جواب دے کر جنگ کر سکتے ہو۔ پھر آیت نمبر 218، اللہ کی رحمت کن کے لیے ہے، اس کا مستحق بننا ہوگا، اللہ کی راہ میں ہجرت بھی، اللہ کی راہ میں جہاد بھی، یہ کر کے تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہو، بتایا گیا۔ اس کے بعد آیات 219 تا 220، شراب، جوئے اور یتیموں کے بارے میں سوالات کے جوابات۔ شراب اور جوئے کے بارے میں یہ اولین آیات ہیں جو عطا ہوئیں، جہاں بتایا گیا کہ ان میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے، نفع کا پہلو کم ہے، باز آ جاؤ۔ حتمی احکامات بعد میں عطا ہوئے سورہ نساء میں اور پھر سورۃ المائدہ میں۔ یتیموں کے بارے میں سوال آیا تو بتایا گیا وہ تمہارے بھائی ہیں، اپنے ساتھ ان کے مالوں کو ملا بھی لو تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اصلاح کا معاملہ کرنا، فساد نہ کرنا۔ اس کے بعد ایک طویل سلسلہ کلام ہے، سورۃ البقرہ، آیات 221 تا 242۔ یہ 4 رکوع ہیں، رکوع نمبر 28، 29، 30، 31، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاندانی زندگی کے حوالے سے رہنمائی عطا فرمائی۔ اس کے ذیل میں نکاح کے تعلق سے کچھ ہدایات، مشرکین سے نکاح کی ممانعت کا بیان ہے، حیض کے حوالے سے حکم عطا کیا گیا، طلاق کی کچھ تفصیلات عطا کی گئیں، 2 کی حد تک 3 کا معاملہ تفصیل بتائی گئی ہے، خلا کا ذکر ہوا، مہر کی ادائیگی پر زور دیا گیا، رضاعت کے مسائل کا ذکر ہوا، بچے کو دودھ پلائے جانے پر زور دیا گیا۔ یہ خاندانی زندگی سے متعلق ہدایات اس مقام پر عطا ہوئیں۔ پروگرام کے آخر میں جب اوامر و نواہی پر بات کریں گے تو ان آیات میں سے کچھ کا لسٹنگ کے تحت آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا کہ کیا کرنے کے کام عطا کیے گئے اور کن کاموں سے روکا گیا۔ اور اس دوسرے پارے کے آخر میں، بالکل آخر میں، آیات 243 سے 252، اللہ کی مدد کا ایمان افروز واقعہ، طالوت کی فتح کا بیان، بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ، اور جناب طالوت اللہ والے تھے، ان کو بادشاہت بھی عطا ہوئی، اور جالوت کے لشکر پر اللہ نے ان کے لشکر کو فتح عطا فرمائی۔ اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور وہاں ایک اہم ہدایت آئی کہ بارہا ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ اس آیت پر آگے چل کر ہم بات بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، یہ تو سورۃ البقرہ کی وہ آیات کے جو دوسرے پارے میں واقع ہوئی ہیں، ان کو آیات کے اعتبار سے اور موضوعات کے اعتبار سے ہم نے سمجھا ہے۔ یقیناً تفصیل نہیں بیان کی جا رہی، مقصود یہ کہ ایک اوور ویو پورے پارے کے مضامین کا ہمارے سامنے آ جائے، وہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب اگلا حصہ گفتگو کا وہ ہے منتخب آیات کا مطالعہ۔ ہر نشست میں، ہر پارے میں سے ہم چند آیات کا انتخاب کریں گے جن میں عملی ہدایات اور رہنمائی ہمارے سامنے آتی ہے، اور ان آیات کا ترجمہ اور مختصر سی وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ جتنا بھی شیخ صاحب، شیخ شجاع جو ہے وہ آپ کو بھی قرآن سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، ظاہر ہے استاد سمجھانے ہی کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں ذرا غور کیجیے گا کہ اس میں جو پیس آف سپیچ ہے وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سبجیکٹس کو کرایا جا سکے۔ اس لیے جو عام طور پہ مدارس کے اندر بچے پڑھتے ہیں وہ قرآن کی جو یہ خلاصہ قرآن ہے یا تفسیر قرآن ہے، اس میں 8 سے 11 سال لگتے ہیں۔ 8 سے 11 سال کو 30 دن کے اندر کمپوز کرنا یہ اساتذہ کا ہی کام ہوتا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا جو فرق ہے میرے خیال میں سمجھانے کا شیخ صاحب کے اور باقی بہت سے اور استادوں کے جو کہ مجھے ان سے پڑھنے کا تجربہ اور شرف بھی حاصل ہوا ہے، شیخ صاحب جو ہیں وہ موضوع میں سے بھی ایک موضوع بنا کر نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب یہ ذکر ہوتا ہے کہ قبلہ جو ہے اس کو تبدیل کیا گیا، تو قبلہ خانہ کعبہ نہیں تھا پہلے، وہ بیت المقدس تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صحابہ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ پورا واقعہ جو ہے یہ پس منظر کے اندر اویلیبل ہے۔ تو آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو، آپ کی دعا تھی، آپ کی آس تھی، اور اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کی آنکھیں، جو آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں، اللہ اس کو سمجھتا ہے اور اللہ اس چاہت کو پورا کرے گا۔ اب دیکھیے، غور کیجئے ذرا اس بات پہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی آرزو کو بھی اللہ جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ اس کی آرزو کو دعا کی طرح قبول کرتا ہے۔ یہ جو دلوں کی بات ہوتی ہے،
اللہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی کہ مسلمانوں کا ایک ایمان جو تھا اس کی تجدید ہوئی، یعنی کہ وہ ریکنسٹرکٹ ہوا۔ کس طرح سے کہ اللہ کے نبی نے دوران نماز اپنے رخ کو بدلا اور تمام صحاب نے اپنے رخ کو بدلا۔ یہ ایک سیکنڈ کے لیے ذرا غور کیجئے گا کہ کیا ایمان کا درجہ ہوگا ان صحاب کا جنہوں نے دوران نماز، میں کہتا ہوں یہ وہ یقین کامل ہے جس کو کہ ہم آج کے زمانے میں ذرا ہلکے پن میں اپنے نہ سمجھتے ہوئے تقوی کا مقام دے دیتے ہیں۔ اب اس میں اور بہت خوبصورت موضوع جس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود بھی تفسیر پڑھیں گے، وہ ہے کہ جو لوگ قرآن میں سے ان آیات کو چھپا لیتے ہیں جو کہ ان کی مسلک کے خلاف ہوتی ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو کہ شیخ صاحب نے کہی۔ یہ روایتیں ہم سے پہلے بھی تھیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے، یہود جو تھے، وہ ان آیات کو جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ آنے والا شخص ایسا ہوگا، ان آیات کے اوپر انگلی رکھ دیتے تھے پڑھتے ہوئے، وہ چھپایا کرتے تھے ان باتوں کو۔ پھر وہ لوگ جو کہ روزے میں جب گئے تو وہ اپنے گھروں میں مباشرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ روزے کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے، تو وہ اپنے گھروں میں چھپ کے جاتے تھے۔ اللہ نے اس بات سے منع کیا کہ دیکھو تم اپنے گھروں میں چھپ کے نہ جایا کرو، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ لیکن ایک بہت خوبصورت جملہ جو استاد محترم شیخ صاحب نے پیش کیا وہ یہ تھا کہ ایک روزہ وہ ہے جو کہ آپ رکھتے ہیں، ایک روزہ وہ ہے جو کہ زندگی بھر کا ہے۔ آپ جو روزہ رکھتے ہیں اس میں حلال چیز جو ہے وہ بھی آپ کے اوپر روک دی گئی ہے، لیکن وہ صرف ایک مختصر وقت کے لیے۔ لیکن آپ کی زندگی کا روزہ یہ ہے کہ آپ ہر حلال اور حرام میں فرق کریں۔ پھر اس کے اندر خلا کے معاملات، پھر اس کے اندر طلاق کے معاملات، طلاق بھی چاہے ہو، لیکن حقوق زوجین جو ہیں، جو زوجہ کے یا زوجین کے جو حقوق ہیں وہ پھر بھی پورے کرنے۔ مثال کے طور پہ ان کا مہر جو ہے وہ اچھے خوبصورت طریقے سے دے کے ان کو رخصت کرنا ہے۔ پھر جو موضوع بہت اہم ہے وہ ہے جہاد۔ اب یہ جہاد اور قتال میں جو فرق ہے یہ بہت اہم ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں قرآن کو پڑھتے ہیں اور مشکل سے پڑھتے ہیں یہ خود جہاد ہے۔ لیکن ایک حدیث عرض کر دوں آپ کو، اللہ کہتے ہیں کہ روز قیامت جو ہے نا، نبی بھی فخر کریں گے، نبی فخر کریں گے۔ کن لوگوں پہ؟ شہداء بھی فخر کریں گے۔ کن لوگوں پہ؟ وہ لوگ کون ہوں گے جو کہ روشنیوں کے میناروں پہ بٹھائے گئے ہوں گے۔ وہ لوگ کون ہوں گے؟ جب واپس آئیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ استاد کے اس پورے لیکچر سے، پھر آپ سے عرض کروں گا کہ نبی کن لوگوں پہ فخر کریں گے۔ تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں دوسرے پارے کی منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے جس آیت کا انتخاب کیا گیا وہ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ امت کی ذمہ داری کا بیان اس مقام پر آیا۔ ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ یہ ہے اس امت مسلمہ کی ذمہ داری کا بیان۔ چنانچہ اس کی تشریح میں پہلا نقطہ پیش خدمت ہے، شہادت کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر۔ پہلے اللہ نے رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا، آخر رسول نبی اکرم علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ ذمہ داری ادا کر گئے۔ اب انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا، یہ شہادت کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے۔ ایک اور اہم نقطہ وہ ہے قول، عمل اور اجتماعی جد و جہد کے ذریعے شہادت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قول سے بھی پیغام پیش کیا، عمل کر کے بھی دکھایا، اور ایک اجتماعی جد و جہد برپا فرما کر دین کو قائم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آج ہم کہہ تو دیتے ہیں اسلام بہترین دین ہے، اور یقیناً ہے، مگر دنیا کہتی ہے کدھر ہے؟ کہیں قائم کیا تو تقاضا ہے کہ قول سے بھی پیش کرے، عمل سے، کردار سے بھی دین کو پیش کریں، اور ایک اجتماعی نظام قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں کہ یہ اللہ کا دین ہے، آؤ اسے مانو اور اس کے تقاضوں پر عمل کرو، اور یہ اس کی برکات ہیں۔ یہ ہے امت مسلمہ کی ذمہ داری، شہادت علی الناس، لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جس اگلی آیت کا انتخاب کیا گیا وہ البقرہ کی آیت نمبر 148 ہے، نیکیوں میں سبقت کرو، اس کا حکم۔ ارشاد ہوا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ترجمہ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے جس طرف وہ رخ کرتا ہے تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو۔ یہ آیت نمبر 148 کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔
اس حوالے سے تشریح کا پہلا نقطہ، مقابلے کا اصل میدان نیکیوں میں سبقت۔ مال بھی لوگ جمع کر رہے ہیں، جائیدادیں بھی بنا رہے ہیں، مگر سب کو پتہ ہے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ 2 فٹ نیچے جاؤ گے، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا۔ 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ تو جب 2 فٹ نیچے چلے گئے تو جانے والی شے ایمان اور اعمال کی پونجی ہے، اس میں سبقت کرنے، کمپیٹ کرنے کا، آگے بڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مزید آگے لکھا ہے اصل جیت یا ہار آخرت میں ہے۔ سکندر گیا تھا دنیا سے تو کہہ گیا تھا کہ یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو اصل تو وہاں کی جیت اور وہاں کی ہار ہے جس کی فکر کرنے کی قرآن ہمیں ترغیب دلا رہا ہے۔ اگلی آیت ہے البقرہ آیت نمبر 153، مشہور آیت۔ مشکلات میں کرنے کا کام، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، شہادت کے فریضے کے لیے سمت کو چن لیا گیا، اس کام میں مشقتیں تو ہیں، اس کے تعلق سے ہدایت دی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مشہور آیت ہے۔ آئیے اس کی تشریح کے 2 نقطے سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ کی مدد کے حصول کے ذرائع، اللہ کی توفیق کے بغیر تم اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ یہی سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ آیت نمبر 153 ہے۔ 143 میں ہم نے کیا پڑھا؟ شہادت کی ذمہ داری، فریضہ شہادت وہ ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے۔ اب اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اس کے 2 ذرائع کا ذکر آیا، صبر اور نماز۔ صبر ہے ڈٹے رہنا اور سارے مشکل حالات کو برداشت کرنا، اس پر بھی اللہ کی مدد آتی ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اور نماز اللہ کی یاد دہانی کا ذریعہ اور ہمارے عقائد اور ایمانیات کی یاد دہانی کا ذریعہ، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ۔ جب یہ دونوں سہارے ہمارے پاس ہوں گے تو اللہ کے دین کی ذمہ داری ادا کرنا وہ ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہوگا۔ اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا یہ بھی مشہور آیت ہے قرآن کی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ ارشاد ہوا اس مقام پر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دیجئے۔ بہت ہی انقلابی آیت ہے۔ اللہ کی راہ میں مشقتیں تو آئیں گی، فقط پیر میں کانٹا چبھ جانے والی نہیں، فقط بخار آ جانے والی نہیں، فقط کاروبار کے نقصان والی نہیں۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جب کھڑے ہوگے تو یہ سارے نقصانات کے لیے تمہیں تیار رہنا ہوگا۔ تشریح میں لکھا ہے دین پر عمل اور جد و جہد میں مشکلات لازم ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی زندگی سامنے رکھ لیجئے، اللہ کے راستے میں اللہ کے پیغمبر کو کتنا ستایا گیا، تو اب امتی بھی کھڑا ہوگا تو امتی کو ذہناً ان مشقتوں اور مشکلات اور آزمائشوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آگے لکھا ہے کہ مال و جان تک کی قربانیوں کا مطالبہ ہے۔ جان میں بھی نقصان ہو سکتا ہے، مال میں بھی نقصان ہو سکتا ہے، اس سب کچھ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ البتہ یہ سب کچھ لگا کر کھپا کر بھی بات کیا ہوگی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا وہ البقرہ کی آیت نمبر 168 ہے، رزق حلال کھانے کی تلقین۔ ارشاد ہوا اس مقام پر یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ترجمہ، لوگو جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ اللہ کی طرف سے رزق حلال اور طیب کھانے کا تقاضا آ رہا ہے۔ تشریح کے والد سے پہلی بات، حلال اور طیب کھانے کا حکم۔ جو جانور مثال کے طور پر جس کا گوشت کھا رہے ہیں، جس کو ذبح کیا جا رہا ہے، وہ جانور تو حلال ہو، وہ طیب بھی ہونا چاہیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آگے لکھا ہے ذریعہ آمدنی بھی حلال ہو۔ کھا تو رہے بکرے کا گوشت کھانا تو حلال ہے، لیکن کس پیسے سے حاصل کیا گیا، تو وہ آمدنی بھی حلال ہونی چاہیے۔ مزید آگے لکھا ہے شرکیہ روش سے پاک ہو۔ جانور بھی ذبح کیا جائے تو اللہ کا نام لے کر، اور جانور ذبح کیا جائے تو اللہ کے تقرب اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ ہے البقرہ آیت نمبر 177، نیکی کا صحیح تصور۔ بہت جامع آیت ہے قرآن حکیم کی۔ ارشاد ہوا لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔
یہ پہلا حصہ اس آیت کا، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں۔ تفصیل طلب آیت ہے لیکن مختصراً چند باتیں۔ پہلی بات، نیکی کا جامع تصور۔ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو یہود نے اعتراض کیا، بھئی یہ تو قبلین کا ٹھیک نہیں ہے، ذرا ظاہر میں معاملہ ادھر ادھر ہو جائے تو بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، حالانکہ تبدیلی کا حکم تو اللہ نے دیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے ظاہر کے چند معاملات تک نیکی محدود نہیں، اس کا ایک جامع تصور ہے۔ اس میں اگلی بات، اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، یہ ایمانیات کا بیان ہے۔ جو نیکی کرو اللہ کی رضا کے لیے، اجر فقط آخرت میں مطلوب، و طریقہ اللہ کے رسول سے لیا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر عمل نیکی نہیں، بلکہ وہ عمل جو سنت کے مطابق ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اور جس میں پیش نظر آخرت کا اجر ہو، وہی اللہ کے ہاں نیکی قرار پائے گا۔ ایمانیات کے بعد مال خرچ کرنے کا ذکر آیا، چنانچہ ہم نے لکھا ہے انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنا۔ ایمان کے بعد ایک مطلوب ترین شے نیکی کے بیان میں کیا ہے؟ مال کا خرچ کرنا، اور انسانی ہمدردی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے مال کا خرچ کرنا۔ آیت کا اگلا حصہ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں، یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس آیت کے اس حصے میں چند باتیں اور آئیں۔ پہلا نقطہ، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام۔ عبادات کا بھی اہتمام کریں گے نیک لوگ، صرف سوشل ویلفیئر نہیں، اللہ کے ساتھ بھی معاملے کو ٹھیک رکھیں گے۔ نماز ایمان کو تازہ کرے گی، ایمان نیکی کی طرف لائے گا۔ زکوٰۃ یاد دہانی ہے سالانہ مال خرچ کرنے کی، وہ انسانی ہمدردی کے لیے مال خرچ کرنے کا ذکر بھی آیا تھا، وہ جذبہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے تازہ رہے گا۔ پھر ایفائے عہد، معاملات انسانی وعدے سے جڑے ہوتے ہیں، اور نیک آدمی وہ ہے اللہ کی نگاہوں میں جو وعدے کو پورا کرنے والا ہو۔ ہم کہتے ہیں وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے، اور اللہ کہتا ہے نیک وہ ہے جو وعدے کو پورا کرنے والا ہو۔ اور آخر میں آیا صبر اور حق و باطل کے معرکے میں استقامت۔ صبر مشکلات میں بھی، لیکن جنگ کے موقع پر بھی۔ کیوں؟ اللہ کے نیک بندے کی جنگ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہوگی۔ یہ ہے تصور کہ یہ سچے ہیں جو یہ کام کرنے والے ہوں، اور یہی متقی ہیں۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لینا چاہیں گے اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد، اور مزید منتخب آیات کا مطالعہ اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آج ہم قرآن حکیم کے دوسرے پارے کے حوالے سے مطالعہ کر رہے ہیں، اور وقفے سے پہلے منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اگلی منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 179 179، قصاص کا حکم۔ ارشاد ہوا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور اے اہل عقل، حکم قصاص میں تمہاری زندگی ہے کہ تم قتل و خوریزی سے بچو۔ یہ ہے ترجمہ البقرہ آیت 179 کا۔ ایک ہی نقطہ تشریح میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حکم قصاص پر عمل انسانی جان کی حفاظت کا ضامن ہے۔ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ ان سزاؤں کا نفاذ علی الاعلان ہو، تاکہ لوگ 10 مرتبہ سوچیں اس طرح کا جرم اس کا ارتکاب کرنے کے بارے میں، اور جب چند لوگوں کو اس سزا دی جائے گی، قاتل کو سزا قصاص میں دی جائے گی اور علی الاعلان دی جائے گی، تو کروڑوں کو عبرت حاصل ہوگی اور کروڑوں کی جانیں محفوظ رہیں گی۔ یہ قصاص کا حکم قرآن نے عطا کیا اور فرمایا عقل مندو، اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگلی آیت ہے البقرہ آیت نمبر 186۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ ارشاد ہوا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ، اور اے پیغمبر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو فرما دیجئے کہ میں تو تمہارے قریب ہوں،
جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکم کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پا سکیں۔ اللہ کی پکار لگ رہی ہے، پکارو تو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ تشریح کا پہلا نقطہ، اللہ بندے کے قریب اور دعا قبول کرنے والا ہے، بہت قریب ہے۔ سورہ قاف میں آتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ نے فرمایا کہ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اگلا نقطہ، قبولیت دعا کے لیے احکامات الہی کی پیروی ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنے، تو اللہ کہتے ہیں میری بات تو مانو، مجھ پر ایمان تو رکھو، اٹس اے ٹو وے ٹریفک، تم میری مانو میں تمہاری مانوں گا، تم میرے احکامات پر عمل کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جواب مل گیا کیوں دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی؟ اللہ کی نافرمانیاں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اگلی آیت البقرہ آیت نمبر 193، اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم۔ ارشاد ہوا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ترجمہ، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور دین یعنی نظام اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ یہ قتال کا حکم اور اس کے مقصد کا تعین خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ پہلا نقطہ، مقصد قتال وہ کیا ہے؟ فتنے کا خاتمہ۔ فتنہ ایسے حالات کو بھی کہتے ہیں جب اللہ کی کامل بندگی ممکن نہ ہو، اس کے خاتمے کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے، شرائط ہیں اس کے اپنے مقام پر، تو جنگ بھی کی جائے گی۔ اور اہم مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ۔ زمین اللہ کی ہے، مالک اللہ ہے، حاکم بھی اللہ ہے، اس کے حکم کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے اگر اہل ایمان کو کبھی جنگ بھی کرنا پڑے تو ہمارا دین، ہمارا رب اس کا حکم دیتا ہے۔ اگلی آیت ہے البقرہ آیت نمبر 208، پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، ترجمہ، مؤمنوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بہت اہم مقام پورے اسلام پر عمل کا تقاضا ہے، چنانچہ اگلا نقطہ لکھا گیا ہے انفرادی اور اجتماعی دونوں گوشوں میں دین پر مکمل عمل کا مطالبہ۔ اللہ نے دین مکمل فرما کر دیا، انفرادی زندگی کے لیے بھی، اجتماعی معاملات کے لیے بھی، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، رسومات میں اللہ ہی کی ماننی ہے، تو گھر میں بھی، معاشرت میں بھی، معیشت میں بھی، سیاست میں بھی، عدالت میں بھی، ریاست میں بھی اللہ ہی کی ماننی ہے۔ پورے اسلام پر عمل کا تقاضا ہے۔ ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ دین پر جزوی عمل شیطان کی پیروی ہے۔ پورے دین پر عمل نہ ہی نہیں کیا جا رہا یا کوشش نہیں کی جا رہی تو پھر شیطان کی پیروی ہو رہی، پھر رحمان کی بات نہیں مانی جا رہی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 214، جنت مشکلات سے گھیر دی گئی ہے۔ بڑا ہی انقلابی مقام قرآن حکیم کا ارشاد ہو رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، ترجمہ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں؟ ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ مشکلات میں ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مؤمن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، دیکھو اللہ کی مدد ان قریب آیا چاہتی ہے۔ یہ ہے البقرہ آیت نمبر 214 کا ترجمہ۔ اللہ اکبر، ہل جاتا ہے انسان۔ پہلا نقطہ، جنت محض زبانی دعووں سے نہیں ملے گی، محض دعووں سے جنت نہیں ملے گی، دعووں کا ثبوت پیش کرنا ہوگا اور دعووں کے ثبوت کے پیش کرنے میں مشقتوں سے گزرنا ہوگا، اور اتنا ہلا دیا جائے گا کہ وقت کے رسول پکار رہے ہیں، رسول کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تب کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے سخت آزمائش اور سختیوں سے گزر کر جنت کا وعدہ ہے۔ بخاری کی حدیث بھی ہے جنت کو مشقتوں سے گھیر دیا گیا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، البقرہ آیت نمبر 231، نکاح اور طلاق کے مسائل۔ 4 رکوع میں تفصیلات آئی ہیں، ایک آیت کے ذیل میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ البقرہ آیت نمبر 231 میں ارشاد ہوا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، ترجمہ،
اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رکھو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ۔ یہ البقرہ آیت نمبر 231 کا ترجمہ ہے۔ طلاق جیسے حساس موضوع پر تفصیلی رہنمائی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ پہلا نقطہ پیش کرنا چاہوں گا تشریح کا، طلاق جیسے ناخوشگوار معاملے میں بھی خوبصورت ہدایات۔ اللہ اکبر، 2 طلاق کی حد تک تو رجوع کا امکان ہوتا ہے، اور اگر 3 طلاق ہی کسی نے دے دی تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے عمدگی کے ساتھ فارغ کرو۔ ناگوار معاملہ ہے، کوئی پسندیدہ بات تو نہیں، لیکن اتنے ناگوار معاملے کے حوالے سے، اتنے حساس معاملے میں جہاں جھگڑے تک ہو گئے ہیں، قرآن کہتا ہے عمدگی سے معاملے کو پائے تکمیل کو پہنچاؤ۔ یہ ہمارا دین اتنا پیارا کہ ایسے ناخوشگوار معاملات میں بھی خوبصورت تعلیمات عطا فرماتا ہے۔ تو نوٹ فرمائیے گا، دین کی عمومی ہدایات کتنی عمدہ ہوں گی۔ نکاح کے بعد کے معاملات، گھر کی زندگی کے معاملات، زوجین کا باہمی تعلق، اولاد کے ساتھ معاملہ، خاندانی تعلقات، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، کتنی پیاری تعلیمات ہمارے دین کی ہوں گی، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ مزید فرمایا، یہ اللہ کی آیات، ان کے ساتھ کھیل تماشا نہ کرو۔ اللہ نے احکامات دیے، ان کی پاسداری اگر لوگ نہیں کر رہے تو گویا وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اگلی اور آخری آیت جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے البقرہ آیت نمبر 249 to 49، اللہ کی مدد کا ایمان افروز واقعہ۔ ارشاد ہوا، قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ ترجمہ، جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جناب طالوت کے لشکر کا واقعہ، کم تعداد والوں کو اللہ نے جالوت کے بہت بڑے لشکر پر فتح عطا فرمائی، اور یہ واقعہ سنا کر مسلمانوں کو بدر کے لیے تیار کرایا جا رہا ہے کہ البقرہ بدر سے قبل اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ پہلا نقطہ تشریح کا، اہل ایمان کا بھروسہ مقدار، سامان، اسباب پر نہیں ہوتا بلکہ مسبب الاسباب پر ہوتا ہے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے، فیصلہ کن شے مسبب الاسباب پر توکل ہے، اللہ پر توکل۔ تو اللہ کے حکم اور اذن سے ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر بارہا غالب آ گئی، اور بدر میں بھی ایسا ہوا کہ 313 جو اللہ والے تھے، ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا ہے؟ اللہ ان کے ساتھ ہے، تو ان 313 کو اللہ نے 1000 کے تیاری کے ساتھ آنے والے لشکر کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی۔ ہمارے لیے فوڈ فار تھاٹ یہ ہے، اللہ پر اعتبار ہے یا مخلوق پر ہی ہم تکیہ کیے بیٹھے رہتے ہیں؟ ناظرین کرام، الحمدللہ چند منتخب آیات کا ترجمہ اور ان کا بیان آپ کے سامنے رکھا گیا۔ ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ 30 پارے کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے۔ تیرے رنگ رنگ، تیرے رنگ رنگ، تیرے رنگ رنگ، تیرے رنگ رنگ، رنگ رنگ
गुलशन मकसूद है तू, देने वाला समरे गुलशन मकसूद है तू, पत्ता पत्ता यही कहता है कि माबूद है तू, पत्ता यही कहता है कि माबूद है तू, सबके सर झुकते हैं काबे की तरफ वक्त नमाज, झुकते काबे की तरफ वक्त नमाज, सारे सजदों का ये कहना है कि मौजूद है तू। रंग रंग तेरे रंग रंग हो मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में, मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग। रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला, हो बड़ा रहमान है मौला, बड़ा रहमान है मौला, रहमान है मौला, मेरा मौला मेरा मौला मेरा मौला, बड़ा रहमान मेरा मौला, बड़ा रहमान बड़ा रहमान है मौला। बेशक सुनता है खुदा हर दिल की सदा, सुनता है खुदा हर दिल की सदा, मायूस न हो मायूस न हो, मायूस न हो मायूस न हो, तू आगे तो बढ़ता मन पहला, आगे तो बढ़ता मन पहला, मायूस न हो क्योंकि बड़ा रहमान मेरा मौला। बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला, बंदे पे काम करना तेरी शान है मौला, मायूस क्यों है रहमत बारी से बता दे, मायूस क्यों है रहमत बारी से बता दे, अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे, अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे, फिर देख तेरा कितना निगहबान है मौला। तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग, तूने अता किया मैंने भुला दिया, तूने अता किया मैंने सारे गाने का तूने अता किया मैंने भुला दिया, तूने फिर से दिया ना शुक्र किया ना शुक्र किया, तूने फिर से दिया ना शुक्र किया ना शुक्र किया, तू मोड़ दिया दरियाओं के मेरे हवाले उड़ना सीख लिया, मेरी अगली नजर सितारों पे, मेरी अगली नजर सितारों पे, फिर भी मैं तेरे सहारों पे। तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग रात हक कुछ हरमों गैर पे महदूद नहीं, कौन सी चाहे जहाँ जलवे माबूद नहीं, कौन सा बहर है जिसमें गुल मकसूद नहीं, कौन सी शक्ल है जिस शक्ल में मौजूद नहीं। तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग मैं ज़ात पाक में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ, मैं ज़ात पाक में ऊंच नीच में और फिरकों बटा हुआ, जो सच्चाई को झुठला दे दिल ऐसे दर्द से अता हुआ, शिकवा नहीं जिस्म की मिट्टी से और रूह भी अब बेताब नहीं, तेरे हुक्म पे चलना है तरफ तेरा नाम भी लेना याद नहीं, तेरा नाम भी लेना याद नहीं, तेरा नाम भी लेना याद नहीं।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई कमाल है, खुदा की कसम लफ्ज़ ही भूल गए कि अब क्या कहना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। सलामत रहिए सूफ़ी ब्रदरान, क्या बात है माशाअल्लाह ताला। कहाँ से कलाम उठाया, कहाँ से ये अबरार से लेते हुए कहाँ कहाँ ये गए, और फिर ये कसूर से होते हुए ये वापस कराची में आए। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको जो पिछला सबक था शेख साहब का, उसके ऊपर एक राय दे के जो मैंने आपसे वादा किया था, फिर आगे चलते हैं और मेहमानों को तारुफ़ करवाते हैं। क्योंकि दाऊद भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई, खैरियत। पहले मैं तारुफ़ करवाई तो सारिम भाई हमारे साथ हैं। सारिम भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे साथ जनाब थोड़ी देर में अल्लामा ज़हीरुल हसन साहब होंगे इंशाल्लाह। तो जब आएंगे तो आपसे तारुफ़ कराऊंगा उनका कि उनसे हमारे दिल के रग़बत जो है और ताल्लुक़ जो है वो क्यों है। हमारे साथ सफ़दर आए हैं आज जनाब। सफ़दर भाई बहुत शुक्रिया, आप खैरियत से हैं। हमारे साथ रबाब हैं। रबाब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। और शफ़ीक अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। वो आप लोगों से पहले शेख साहब जो हैं वो क्योंकि सबक दूसरे पारे का ही दे रहे थे, तो मैं इनसे अर्ज़ कर रहा था कि हदीस कुदसी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नबी रश्क करेंगे किन पे, शहीद रश्क करेंगे किन पे, जो लोगों का ताल्लुक़ जोड़ेंगे अल्लाह से। वाह वाह वाह। क्यों करेंगे रश्क पता है आपको सारे भाई? जो रोज़े क़यामत होगा ना, तो रोशनी के मीनार होंगे, अभी हिसाब नहीं हुआ होगा, रोशनी के मीनारों के ऊपर उन लोगों को बिठाया होगा, और फिर लोग पूछेंगे कि इनके ऊपर क्यों बिठाया हुआ है, ये कौन लोग हैं, ये नबी हैं, ये शुहदा हैं, ये कौन है? वो शुहदा और नबी रश करे कि ये जनाब ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के साथ लोगों का ताल्लुक़ जोड़ा। खराबी कहाँ होगी? अब ये तो होगी खुशी की बात। खराबी कहाँ होगी? खराबी कहाँ तब होगी, बुराई तब शुरू होगी जब उलमा, मैं सबको नहीं कह रहा, मैं सिर्फ हवाला दे रहा हूँ, जब उलमा इकराम, वो लोग जो कि दीन का काम करते हैं, जो लोगों को जोड़ते हैं, वो लोग हाकिमों के लिए और ताकतवर के लिए और उमरा के लिए, अमीर लोगों के लिए दीन के अंदर नरमी पैदा कर देंगे। वो कहेंगे, मिसाल दे रहा हूँ, नाउज़ बिल्लाह, कोई बात नहीं, आप नहीं वुजू करते ना करें, नमाज पढ़ लिया करें। यही हो रहा है ना। वो लोग जो कि दीन का ताल्लुक़ करते हैं, वो चक्कर लगाना शुरू कर देंगे दरबारों का। मैं मज़ारों की बात नहीं कर रहा, बादशाहों के दरबारों की। इसलिए यहाँ पे एक बड़े ही अदब से, अल्लाह ताला उन्हें करवर जन्नत नसीब करे, जब डॉक्टर इसरार साहब से कोई बात कहता था ना कि नरमी से बात कर, तो वो कहते थे मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ, इसमें नरमी किस चीज़ की? अल्लाह हुक्म देता है, अल्लाह की बात है। इसी तरह शेख शुजा जब बात करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो उनके रंग में, शेख शुजा जो है वो अपने उस्ताद के रंग में ढल नहीं सकते। उस्ताद ही होता है, लेकिन वो बहुत ही उनके करीब माशाअल्लाह ताला जाते हैं। हुजूर अक़दस, आज गुफ्तगू का जो मौजू है ना, वो ये है कि अल्लाह ताला के रसूल ने जो कि मुस्तकबिल में आने वाली पेशन गोइयाँ की, आज के दौर में वो पेशन गोइयाँ जो हैं हजूर, वो कितनी सही या कितनी पूरी हो रही हैं या कितनी नज़र आ रही हैं। मुझे जो शाह साहब नज़र आती है, शाह साहब को भी रहते हैं, मैं आपसे कहता हूँ, शाह साहब से कहा ना तो ज़रा शाह साहब ने इस पर रद्द अमल देना है। हजूर, हदीस है, जितनी भी क़यामत की निशानियाँ हैं, क़यामत की निशानियाँ, एक निशानी ऐसी नहीं है जिसमें यह पता चले कि नमाज लोग छोड़ देंगे। एक निशानी ऐसी नहीं है कि हज ख़त्म हो जाएगा। एक निशानी ऐसी नहीं है कि लोग ज़कात नहीं देंगे। ये निशानियाँ वक्त के आखिर की निशानियाँ नहीं हैं। जितनी निशानियाँ हैं वो तमाम की तमाम निशानियाँ आपके किरदार की बर्बादी की हैं। लोग माँ की इज्जत नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा, जब बेटी माँ को गाली देने लग जाए, क़यामत का इंतज़ार करना। क्या निशानी है कोई इबादत का ताल्लुक़ इससे? तमाम वो भेजा ना जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कि इस आबादी को पलट दो। जिब्राईल वापस आ गए, हुक्म पूरा करना चाहिए था ना, नहीं किया, वापस आ गए। कहा, या अल्लाह, उसमें तो ऐसा बुजुर्ग मौजूद है जिसने 500 साल से पलक नहीं झपकी, सर नहीं उठाया, इतना इबादत में है, उसने वक्त नहीं ज़ाया किया। अल्लाह कहता है, जिब्राईल अब जा और अब पहले सबसे उसको पलट, उसकी उम्मत के सामने, फिर उसकी कौम को पलट। अल्लाह ने कहा कि मुझे इस शख्स की इबादत से क्या लेना जो मेरी आवाज़ को, मेरे दीन को, मेरे बयान को आगे नहीं पहचान सकता। मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ सारे भाई, जो ज़माने में कंट्रीब्यूटर नहीं है, अल्लाह कहता है मेरी तरफ से फारिग है, चाहे वो नमाजी हो, परहेज़गार हो, मुझे नहीं चाहिए। अब ये सूरत जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, आज के दौर में ये क्या हमें नज़र नहीं आ रहा कि हम कंट्रीब्यूटर कम और इबादत गुजार ज़्यादा है? मैं तो डरते हुए ये भी कहूँगा कि इबादत करनी है, ज़रूर करनी है, वो फ़र्ज़ है, वो छोड़नी नहीं है। नफल भी करें, इबादत फ़र्ज़ भी करें, लेकिन कंट्रीब्यूशन माशरे में ना होना,
یہ قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں جو آج نظر آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وسلم۔ بلال بھائی آپ نے بہت اہم ٹاپک چھیڑا ہے، اب اس کو پھر پورا بھی کرنا ہے جی میں کوشش کروں گا پوری۔ انشاءاللہ۔ واقعی آپ نے صحیح کہا کہ عبادتوں کی کمی کا قیامت کی نشانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اخلاقیات، کردار یہ تعلق ہے، یہ تعلق ہے اس کا۔ پھر کنٹریبیوشن، ہم ایک ورڈ سنتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جی ہم ایک ورڈ سنتے ہیں میٹاورس، جی یہ جدید ٹیکنالوجیز ہیں۔ ان ٹیکنالوجیز نے ایک ورچویلٹی قائم کر دی ہے، ایک ورچوئل دنیا نظر آ رہی ہے لیکن ہے نہیں۔ ہاں اب جو نظر آ رہی ہے پر ہے نہیں، اس کے پیچھے میں آپ بھاگ رہے ہیں۔ ہاں اس چکر میں لے لیں، ہم بلاک چین لے لیں، ہم بٹ کوائن لے لیں، کوئی اور ہم لے لیں، جو ورچوئل کرنسیز ہیں ساری۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے اپنے بعد تم پر اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، شرک کرنے لگ جاؤ گے۔ ارے مجھے جو خوف ہے، ڈر ہے، وہ اس بات کا ہے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، مال سے محبت کرو گے، دنیا مال سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں سے۔ مسلمانوں سے۔ یا امت سے ڈر کیا ہے؟ ڈر یہی ہے، یہ ڈر ہے، یہی ڈر، مال سے محبت کرو یہ گے، مال سے محبت، شرک نہیں کرو گے، نمازیں نہیں کم کرو گے، دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ ہاں کیا بات ہے۔ اب یہ نشانیاں بتائیے نبی علیہ السلام کہ کیا ہوگا؟ تم غالب ہوگے، لیکن تم پر غالب کون ہوں گے؟ دوسرے غیر مسلم۔ تو یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے، لیکن تمہارے اندر دو خرابیاں پیدا ہو چکی ہوں گی۔ نمبر 1، مال سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ نمبر 2، مرنے سے خوف زدہ ہو جاؤ گے۔ یہ جو موت کا خوف ہے نا، یہ مسلمان کی شان نہیں۔ پیچھے سامان رکھا ہے نا بڑا، وہ سنبھالے گا کون نا؟ یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ اب آتے ہیں ممبر پہ، اب آتے ہیں ممبر پہ۔ اب ممبر جن کو تفویض ہوا، جن کو دیا گیا، کوسچن آتا ہے وہیں پہ کہ کیا اس ممبر جن کو دیا گیا انہوں نے اپنے اس ممبر کا منصب لے کر اس ذمہ داری کو پورا کیا؟ کیا ممبر کا حق ادا کیا؟ ممبر کا حق ادا کیا؟ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ اس کے پیچھے بھی ریزن ہے، اس کے پیچھے بھی ریزن ہے۔ ہم نے ممبر پہ بٹھایا کس کو؟ اب دیکھیں ایک اور حدیث، قیامت کی نشانی، ایک اور میں نبی کی عرض کر دوں۔ میرے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ جو تمہارے بد کردار ہوں گے نا، بد کردار، وہ تمہارے مارکیٹوں، تمہارے بازاروں کے سردار ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی، میرے ممبر پہ بندر ناچ رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، یہی ہے نا، ایسا ہی۔ پھر یہ بھی تو فرمایا لونڈے لپاڑے، لونڈے لپاڑے، لفظ ان کا یہی ترجمہ بنتا ہے، یعنی اوباش لڑکے قسم کے لوگ ممبروں پر بیٹھے ہیں۔ اچھا پھر ممبر پہ بیٹھ گئے، ایک بات تو یہ کہ یہ قیامت کی نشانی آ گئی، پھر اس کو ہم جسٹیفائی کیوں کرنے لگ جاتے ہیں؟ جسٹیفائی اس لیے کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارا اس ممبر میں ایک مثال دوں آپ کو، معافی کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ حضور اقدس اسرار صاحب ایک حاکم وقت سے ملے، وقفہ دے رہا ہوں تاکہ دل کی دھاس نکل جائے کہ حاکم وقت سے ملے۔ حاکم وقت کو کہتے ہیں میں صرف ایک سیکنڈ پہ تم سے بات کروں گا۔ اسرار ہے نا یار، کہتے ہیں ایک بات ہے کیا؟ انہوں نے کہا یہ جو سارا دین وین ہے نا، یہ چکر بازی مجھے نہ دو۔ دین یہ نہیں ہے کہ تم سکول زیادہ کھول دو، مدرسے کھول دو، دین یہ ہے کہ تم حکومت اللہ کی قائم کرو، اللہ کی حکومت قائم کرو، پھر دین قائم ہوتا ہے۔ یہ باقی نہ مجھے چکر بازیاں دینا کہ جی ہم نے نماز کے لیے دفتروں میں چھٹی دے دی ہے، ہم نے زکوٰۃ جو ہے وہ بینکوں، نہ 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 نہ، اللہ کا دین قائم کرنا یہ ہے اصل حاکمیت کی کام۔ جب حاکم وقت کے پاس مفتی اعظم پاکستان نہیں، مفتی اعظم پاکستان نہیں، ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جب وہ خود چل کے جانے لگ جائیں کہ ہم تو دعا کے لیے گئے تھے، تو پھر وہ برکات کہاں آئیں گی ممبر میں حضرت؟ نہیں آئے گی نا۔ میں نے عرض کیا نا کہ وہ یعنی نااہل، اب مجھے ورڈ سخت ہوں گے لیکن کہنے دیں، نااہل لوگ جب آپ ممبروں پر بٹھا دیں گے نا، ہم نے تھوڑی بٹھانی ہے۔ نہیں تو اب بٹھانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کمیٹی کا صدر کون ہوتا ہے؟ مسجد کی کمیٹی کا صدر کون ہوتا ہے؟ جو مالدار ترین شخص ہوتا ہے، حلال کمایا ہوتا ہے یا حرام کمایا ہوتا ہے، اس سے کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ ان کو جو چاہیے، چوہی صاحب تسی آگے بہ جاؤ، تسی سب تو زیادہ ڈونیشن دیتے ہو۔ ممبر ہیں سارے بھائی؟ نہیں سر، کسی نے آ کے کہا ہو کہ آپ کمیٹی کے ممبر بنے؟ ممبر نہیں ہوں، لوگ سمجھتے بہت کچھ ہے، پر میں سچ بات یہ ہے کہ کہیں کا بھی ممبر نہیں ہوں میں۔
کسی کلب کا، کسی جگہ کا، کہیں کی بھی کوئی جی وہ کہتا ہے 25,000 پیج خطابت امامت ساری کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے 20,000 نہیں تو پھر چاہ دوجے ہیگن ساڑھے کو. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ 20,000 روپے لینے والا آپ کو اچھا تاریخ میرے میں خیال یاد میں دے نا گا؟ حافظ جی یہ جو ہے نا اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دین کے کام کے اندر آپ کارپوریٹ ورلڈ میں نہیں آیا ہے، اس لیے اگر غربت ہے تو آپ اصحاب کو یاد کریں، لیکن پیسے کی وجہ سے دین اور ممبر کو خراب نہیں کیا جا میں کیریکٹر کی سکتا. بات کر رہا ہوں، جس کو ہم نے چودھری بنایا ہے، صدر بنایا ہے. اچھا جس کے پاس پیسہ ہے اس کا بھی کردار نہیں ہے، اور جس کے پاس ممبر ہے اس کا بھی کردار نہیں ہے، تو میں اور آپ پھر جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں، کیا کریں؟ اس کردار سے کون روگردہ نہیں کر سکتا ہے؟ میں کوئی فراری نہیں دے رہا اس بات کو کہ جی اس بندے کا جس کو متمکن کیا گیا ہے، بٹھایا گیا ہے ممبر پر، اب اس کا بھی تو اخلاص کا ٹیسٹ ہے نا، کہ وہ رب پہ کتنا اخلاص کے ساتھ بھروسہ کرتا ہے. جو لوگوں کو بھاشن دیتا ہے، جمعے میں خطاب کرتا ہے کہ جی اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، لیکن خود اس کو اللہ پہ اگر بھروسہ نہیں ہے تو پھر اس کی زبان میں اثر نہیں ہے. یہ قیامت کی نشانیاں جتنی ہیں یہ کردار سے کیوں منسوب ہے؟ چلے یوں آ جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ سر میں یہ عبادات سے ہونی چاہیے تھی، جتنا ہمارا زور ہے عبادات پہ، یہ عبادات سے ہونی چاہیے بلال تھی. بھائی آپ کا سوال سن کے میں ذرا گھما رہا تھا اپنے دماغ کو، اور یہ سوچ رہا تھا کہ جتنی قیامت ہم کی نشانیاں پہلے سنی ہے یا اب بھی سن رہے ہیں یا سنتے رہتے ہیں، تو اس کے مطابق تو قیامت یہ پیشن گوئی ہیں، نہیں ہونی چاہیے تھی. کون سی نشانی ہے جو نہیں ہوئی اب تک؟ کہ اگر وہ بتائیں میرے خیال ہے مولانا صاحب تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو میں نے اب تک سنی ہے میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ایسی ہو کہ مجھے یاد ہو کہ وہ پوری نہ ہوئی. سارم بھائی اگر آپ کے ادارے سے کوئی ہوا ہے اور وہ کہے کہ قیامت اب آنی ہے، اور سر میں وہی کہہ رہا ہوں قیامت اب اور آنی ہے. بلال بھائی آج بھی میرے پاس 4 بھائی بہن آئے تھے، 3 معذور تھے، یعنی آنکھوں سے بھی بول بھی نہیں سکتے. ایک بہن جو تھی اس کے ساتھ سگے چچا اور ماموں نے وہ زیادتیاں کی، وہ بیان نہیں کی جا سکتی. معذور لوگ واش روم بھی گھر کا بند کر دیا، انہیں گھر سے بھگانے نکالنے میں لگے ہوئے، برا حال ان کا. میں یہ سب دیکھ کے میں یہ تو کہتا ہوں، یہ تو ایک بڑی چھوٹی سی آپ کو ابھی کی شام کی بات. اچھا میں صحابی کی بات بتاؤں آپ کو. اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں نے آپ کی بات بتائی کیوں کاٹی، کیونکہ آپ جو چچا اور تایا ماموں کی زیادتی بتاتے ہیں اس پہ ٹوں لگتی تو بات کو روک دیتے ہیں. مطلب ہم تو بات سچ بات بھی نہیں کہہ سکتے نا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں سے گزر رہے ہیں، یار رسول دیکھیں، لبیک دیکھیں آپ کس پہ کہہ رہے ہیں، آپ اپنی اولاد کو کس پہ قربان کر رہے ہیں، اور مزاج کیسے ہیں. ایک صحابی کا گھر بن رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی فلاں صحابی کا ہے. وہ ذرا گھر جو تھا نا اس میں تھم تھے، تھم کن کو کہتے ہیں؟ کالمز تھے، یعنی کہ جس طرح کہ ہم گھر کے آگے کالم بنا لیتے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ مضبوط گھر جو ہے نا وہ بنے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس پہ مسکراہٹ دی، نہ برا منایا، کوئی کچھ بھی ریئیکشن نہیں کیا. جب اس صحابی نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گھر دیکھا تھا تو کیا فرمایا؟ کہا کچھ بھی نہیں فرمایا، اس نے اپنا گھر ملیا میٹ کر دیا. اس نے کہا جو گھر اللہ کے رسول کو خوش نہیں کر سکتا اس میں میرا رہنا کیسے بنتا ہے؟ یار باتیں آپ کرتے ہیں اس رسول کی، نشانیاں اور عبادات آپ لیتے ہیں اس نبی پاک سے، پھر وہ جب اپنے صحابی کے ساتھ ایک سنت قائم کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں میرا تو جناب گھر ہوگا وہ 8 کنال میں، کیا آج کل کیا لفظ آیا ہوا ہے وہ فارم ہاؤس ہوگا، 1 ایکڑ میں فارم ہاؤس. یہ جو معاملہ ہے حضور اقدس، ہم تو اپنے لیے قیامت کی نشانیاں یا وہ پیشن گوئیاں جو میرے رسول نے کی، وہ پیشن گوئیاں یہ نہیں ہے کہ آپ بہت عبادت گزار ہو جائیں گے، آپ بڑے مال والے ہو جائیں گے تو آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ دنیا کو لیڈ کریں گے. کوئی ایسی پیشن گوئی نہیں ہے. ساری کی ساری پیشن گوئیاں جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ برے ہو جائیں گے، آپ اللہ کو منافقت سے یاد کریں گے، آپ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے، آپ عمرے اور حجوں پہ زیادہ پیسے کریں گے خرچ، آپ نمازیں دکھاوے کی پڑھیں گے، آپ اپنے لباس پہ زیادہ. اس کے پیچھے ایک ہی بات ہے اور وہ ہے آپ کا بد کردار ہونا. بسم اللہ. اس میں اس کا تعلق میں جو سمجھتا ہوں اس کا تعلق دین سے دوری بھی ہے. جب دین سے دوری ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت آخری زمانے میں شقی القلب ہو جائے گی. شقی القلب سے مراد مطلب دل اس کے سنگ دل ہو جائے گی. سنگ دل ہو جائے گی. تو یہ سنگ دل ہیں تو اپنے ماں باپ پہ ظلم کر رہے ہیں. کلمہ پڑھنے والا سنگ دل ہو سکتا ہے؟ تو یہی تو ہے، دین سے دوری ہے. دین سے اگر دین سے دوری ہے تو اولڈ ایج ہومز جو بنے ہوئے ہیں ساری دنیا جہان میں، ان کی دین سے قربت ہے کوئی؟ نہیں، اکثریت ہے نا، اب بات اکثریت پہ ہوگی.
अक्सरियत दीन से حضور اقدس وقفے پہ جانا ہے، کیونکہ وقفے کے درمیان اس پہ گفتگو ہوگی کہ جناب عالی جو لوگ دین سے دور ہیں، ہم اس بات کو بہانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ آج رمضان ہے نا، ابھی ہم نے سحری کر کے روزہ رکھ لینا ہے، تو بھائی سچ بولنے میں ہمیں کون سی کوئی انجیکشن چاہیے لگانے کے لیے؟ ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں کہ جی دین سے دوری ہے؟ تو جو دین سے دور ہیں وہ اللہ کی نعمتوں سے زیادہ قریب کیوں ہیں؟ ہم نے ایسی کون سی منت مانی ہے جناب کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے اتنے محروم ہو جائیں؟ نہ، یہ عشق رسول کے اندر کوئی ہم نے خمیر ضرور ڈالا ہے، جو کہ یہ پھول تو رہا ہے لیکن یہ پھل نہیں رہا۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ रमज़ान का समा मोहम्मद 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 इजाज़त हो करे खुदाए मोहम्मद लबों पर सजा लूं सनाए मोहम्मद इजाज़त हो करे खुदाए मोहम्मद लबों पर सजा लूं सनाए मोहम्मद ज़मीं ता फलक सा खुदा का है लेके ज़मीं ता फलक सब खुदा का है लेकिन खुदा है अज़ल से बराए मोहम्मद खुदा है अज़ल से बराए मोहम्मद लबों पर सजा लूं सनाए मोहम्मद और जला ना सकेगी उसे नारे दोज़ख जला ना सकेगी उसे नारे दोज़ख हो सीने में जिसके विलाए मोहम्मद हो सीने में जिसके विलाए मोहम्मद लबों पर सजा लूं सनाए मोहम्मद और फरिश्ते ज़बां चूम लेते हैं उसकी फरिश्ते ज़बां चूम लेते हैं उसकी ज़बां जिसकी भी गुनाए मोहम्मद लबों पर सजा लूं सनाए मोहम्मद और खुदा जाने उनकी बुलंदी का आलम खुदा जाने उनकी बुलंदी का आलम سبحان اللہ، जिन्हें अपने कांधों पे लाए मोहम्मद जिन्हें अपने कांधों पे लाए मोहम्मद लबों पर सजा लूं सनाए मोहम्मद लबों पर सजा लूं सनाए मोहम्मद سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ وہ بڑا خوبصورت لفظ لگا مجھے، خدائے محمد ہے۔ اللہ کا بھی کیا تعارف ہے، یہ محمد کا خدا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا ظہیر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ تو وہ تمام دیکھنے والے دوست بہن بھائی بچے جو ہیں نا، ان کو ایک یاد دہانی کے طور پہ کہہ دوں کہ ظہیر بھائی سے جب ملاقات ہوتی ہے نا کربلا کے اندر، اور یہ امام حسین کے باہر جو صحن ہے وہاں یہ ممبر پہ بیٹھ کے نیچے
لوگوں کو درس دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت خدا کی قسم دل ایک تو فخر سے بڑا کھل جاتا ہے، ایک اس وقت یہ دعا دل میں آتی ہے کہ ہمارا بھی کوئی ایسا جاننے والا، کوئی چاہنے والا، کوئی دعا دینے والا ایسا شخص موجود ہے جو کہ کربلا کے میدان میں حرم کے اندر بیٹھ کے ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے۔ تمام لوگ جو دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کی دعائیں جو ہیں وہ وہاں بیٹھ کے ان کے نام لے کے جو ہیں وہ وہاں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور التماس ہے دعا آپ سے کہ ہمیں بھی وہاں پہ ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ حضور اقدس آپ کے آنے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں دی ہیں وقت آخر کی، جو پیشن گوئیاں کی ہیں، ان میں سے کثرت پیشن گوئیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ہیں اور ان کے کردار کی کمزوری کی طرف نشاندہیاں کرتی ہیں، ان کی عبادت کے اعلیٰ ہونے کے درجات کی بات نہیں کرتی۔ اس کا پس منظر اور پیش منظر کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف۔ بلال بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط یعنی منسوب گفتگو ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ اللہ رب العزت کے حکم پر، ان کی وحی کے مطابق اور ان کے ارشادات کے مطابق جو ہے وہ پیشین گوئیاں بھی حتیٰ اسی زمرے میں آئیں گی، ان آفیشیل قرآن بن گیا، ان آفیشیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد آفیشیل قرآن بن گیا، ان آفیشیل حدیث اور سنت بن گئی۔ واہ واہ واہ، بالکل جو ہے نا۔ اچھا، اب اس زمرے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک بات کی طرف اشارہ کیا، دوسری بات کی طرف اشارہ نہیں کیا، تو اس کا کمپیریزن اس لیے نہیں بنتا۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا۔ قرآن پاک کے اندر جو حجاب کی آیات ہے اس کے اندر بعض اوقات جو ہے نا ہماری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ اس میں سر ڈھانپنے کی جو ہے وہ تو بات ہے ہی نہیں، ہاں صرف جلباب ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ آلریڈی معاشرے کے اندر وہ رائج تھا۔ جیسے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو کہے گا یہ تو نہیں کہا کہ وضو کرو، بھائی ذیل مقدمہ جو ہے وہ آلریڈی اس میں موجود ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ نماز پڑھو اور کہا جائے کہ وضو نہ کرو تو وضو کے بغیر نماز ہوگی کیسے ہوگی؟ تو وہ آلریڈی پارٹ جو ہے نا شامل تھا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا عبادات کے حوالے سے وہ شامل ہے، وہ پتہ تھا کہ عبادات کے حوالے سے کمزوری نہیں ہوگی، ٹھیک، تو کردار کی کمزوری ہوگی۔ اب یہ کہا جائے کہ چونکہ عبادات کا نہیں کہا گیا تو عبادت تو نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت پیکج ڈیل میں شامل ہے کہ یہاں پر یا خامی نہیں ہوگی یا کمزوری نہیں ہوگی، وہ تھی، وہ آلریڈی موجود ہے۔ اگلی بات جو ہے نا وہ کیا کہ عبادات کے حوالے سے جو کہا گیا، جیسے ریاکاری کے متعلق، مساجد کے متعلق کہ بڑی تزئین ہوگی، مسجدیں ہوں گی، بڑی بڑی بلڈنگیں نمازیوں سے خالی ہوں گی۔ اچھا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات جہاں تک کردار کی، اب کردار کے حوالے سے پھر ایک ہدف کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، وَإِلَّا اتنا ڈیپ ہے کہ اس میں غوطہ زن ہوں گے تو باہر نہیں نکل پائیں گے۔ جی، اچھا، وہ یہ ہے کہ فلسفہ اور فلسفی اور یہ نظریہ ہے وہ کیا، وہ یہ ہے نمبر 1، آج کے زمانے میں جب ہم چاروں طرف نگاہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں وہ ساری نشانیاں نظر آتی ہیں، لیکن جس میں نظر آتی ہیں اگر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے تو وہ کہے گا آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے ویسا ہے، نہیں مانے گا، آرگومنٹ دے گا، لاجک دے گا، مانے گا، ریشنلٹی کرے گا، آرگومنٹ دے گا، نہیں مانے گا۔ اچھا، اب کیوں نہیں مانے گا، وجہ کیا ہے؟ اب آپ آج کے زمانے کو چھوڑ دیں، چونکہ ہم آج کے زمانے کو زیادہ کریٹیسائز کرتے ہیں نا، صدر اسلام میں کیا ہوا تھا وہی آج کچھ ہو رہا ہے۔ کیا صدر اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار یاسر کے متعلق نہیں کہا تھا کہ اس کو ایک باغی گروہ جو ہے قتل کرے گا، شہید کرے گا؟ تو جنہوں نے کیا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ان کو جو میدان میں لانے کا باعث بنا ہے وہ قاتل ہے، توجیہ کر دی۔ آج کے زمانے میں بھی جہاں پر ہم ان کرداروں کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں، یہ سود خوری کے متعلق جو یہ میں واضح کر دوں کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ باقاعدہ مستند حدیث فرما رہے ہیں، یہ کوئی اپنی رائے نہیں دے رہے، کوئی 100% جو ہے نا وہاں پر کہا گیا باقاعدہ سے، اور پھر اس کا جواب بھی ہے۔ جی بالکل۔ اب آج کے زمانے میں آپ کسی کو پکڑیں، کتنی نشانی ہے کہ عورتوں والا لباس مردوں نے پہنا ہوگا، مردوں والے لباس جو ہے عورتوں نے پہنے ہوں گے، آپ ان کو ذرا بتا کر دھکھائیں، ذرا بات کر کے دکھائیں، ابھی آپ کا گریبان پکڑ لیں گے، کے خلاف بات تو کریں، آپ جو ہے نا وہ اصل بات کیا ہے، کہاں تک بات چلی گئی؟ اب اصل یہ ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ ماں باپ کے احترام کے متعلق لے لیجیے، رشوت خوری کے متعلق آج نہیں کہا جاتا حق زحمت اور گفٹ ہے، آپ ذرا بات کو کہ پورا معاشرے کا معاشرہ آپ کا گریبان پکڑ لے گا، آپ صرف اہل ممبر کے خلاف کیوں جاتے ہیں؟
نہیں، کہ سب وہاں پر معاشرے- بندر ناچیں گے. حتیٰ وہ جو بندر کی طرح ناچ رہا ہے, میں ایک ایسے پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, بڑے اعلیٰ سطح کا پروگرام, یعنی میں اب اس کا نام نہیں لیتا وحیدہ جان, وہاں پر وہ بیٹھ کر توجیہ کر رہے تھے کہ چیخ چیخ کے اور ہل جل کر کے جو ہے وہ گفتگو کرنا در حقیقت نعوذ باللہ من ذالک سنت رسول ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. نعوذ باللہ. ہاں, اس نے کہا جی کہ گھوم کے جو ہے نا وہ کیا ان کرتے للہ و تھے. انا الیہ راجعون. اب یہ اس کی- بات آپ کی بالکل درست ہے, مجھے بالکل یاد آ گئے حوالے اب اس کے. انہوں نے جناب, اچھا اب آگے, اب یہ اگر امپلیمنٹ کریں گے تو 20 چیزیں ملیں گی. اب اصل پرابلم کیا ہے اصل میں, اب ہم بیٹھ کر جو ہے نا, اب میں بیٹھ کر یہاں پر ہم شروع ہو جاتے ہیں تو 1 2 3 85 چیزیں ہوں گی. کہیں پر کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے, نہ ممبر والے ماننے کو تیار ہیں, نہ عوام ماننے کو تیار ہے, نہ وہ جو کر رہا ہے. نہ وہ ماننے کو تیار ہے. اب میں ایک مثال دوں گا تو بات جو ہے نا کہیں خطرناک ہے تو چلی جائے گی, میں نہیں دیتا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو جنگ ہے نا, یہ جو نظریات کی جنگ ہے, اس میں شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ توجیہ کر کے چور کو یہ کہتا ہے یہ چوری نہیں ہے, تیرا حق ہے جو تو لے رہا ہے, یہ رشوت نہیں ہے, یہ گفٹ ہے, حق زحمت ہے جو تو لے رہا ہے. تو شیطان جیتا ہوا ہے. یہ بدحجابی جو ہے وہ بدحجابی نہیں ہے, فیشن بلکہ ہے, آج کے کچھ زمانے کہہ لو. میں فیشن ہے ہاں. اور گو ود دی فلو. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر بیٹھ کر جو ہے نا اگر امپلیمنٹیشن میں جائیں گے, شاہ جی دیکھیں نا, شیطان 1 مین آرمی ہے, ہم لوگ کئی ہیں, ہمارے تو 1.25 لاکھ نبی اور پیغمبر ہیں, ہمارے پاس تو کتاب ہے. وہ 1 مین آرمی بغیر کتاب کے, بغیر کسی اسٹوڈنٹ کے, وہ کیسے جیت سکتا ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ 1 مین آرمی ہے؟ کیا ہم نہیں مانتے کہ آج ماہ مبارک رمضان میں شیطان بند ہے؟ ہاں, تو آج پھر کیا ہو رہا شیطنت ہے؟ نہیں ہے کیا؟ اچھا کیسے ہے نا, ہم تو کہہ رہے ہیں بند ہے. نہیں ہے نا, جب ہے تو پھر اب میں بتاتا ہوں کیسے ہے. انسان جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ المؤمن اشد من غبر الحدید. یہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ لوہے سے زیادہ قوی ہوتا ہے, اور اگر لوہے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ اپنا رنگ بدل لیتا ہے, لیکن مومن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے وہ کبھی اپنا عقیدہ نہیں بدلتا. کیوں اس کو تعبیر کیا گیا لوہے سے؟ اس لیے کہ انسان کی نیچر جو ہے وہ لوہے کی مانند بائن مانا ہوتی ہے کہ لوہے کو آپ نے یہاں پر رکھ دیا اور یہاں پر میں نے میگنیٹ رکھ دیا, تو میگنیٹ جو ہے وہ لوہے کو کھینچے گا اگر لوہا کمزور ہوا, اور اگر لوہا قوی ہوا تو میگنیٹ خود اس کے پاس چلا جائے گا. وزن کس کا زیادہ ہے؟ جس اس کا طرح. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد ان کو جدا کرنا چاہیں گے, نہیں کر سکیں گے. جانتے ہیں کیوں؟ دونوں میگنیٹ ہو جائیں گے. اس لیے کہ میگنیٹ کی طاقت جو ہے اس کے اندر شفٹ ہو چکی ہوگی. 11 مہینے جب ایک انسان شیطان کی پیروی کرتا ہے, یا شیطان اس کے پاس جاتا ہے یا وہ شیطان کے پاس چلا جاتا ہے, یعنی شیطان بلاتا ہے, کمزور ہے تو چلا جائے گا, اگر قوی ہوگا تو شیطان آ کے مفتی صاحب کو سلام کرے گا. تو دونوں صورتوں میں اگر 11 مہینے شیطان کے ساتھ ملے رہیں گے تو 12ویں مہینے شیطان کو پروردگار اپنی طاقت سے جدا کر دے گا, لیکن وہ میگنیٹ کی طاقت ساری اس انسان کے اندر ڈال دی گئی. کہاں ہم لبیک یا رسول اللہ کہنے والے لوگ, کہاں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے لوگ, اور کہاں ہم شیطان کی پکڑ میں آ جائیں. ہم اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ میں ایک ہدیہ کرتا ہوں آپ کو, حدیث آپ بتائیے, یا تو آپ اس کو ضعیف کہہ دیجئے یا بتائیے کہ ہم اس میں شامل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آخر کے اندر علماء اکرام اپنے علم کی وجہ سے نہیں, اپنے لباس کی وجہ سے پہچانے جائیں گے. اب میں آپ کا لباس دیکھوں گا, میں آپ کو آپ کی مسلک بھی پہچان لوں گا, میں شاہ صاحب کا دیکھوں گا, میں شاہ صاحب کی بھی مسلک پہچان لوں گا. تو کیا علماء تک بھی حدیث نہیں پہنچی, یا آپ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے؟ نہیں, لیکن اس میں اگر یہ کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ علماء جو ہیں وہ علم کی وجہ سے نہیں بلکہ لباس کی وجہ سے پہچانے, شکل و صورت کی وجہ سے, یہ میں نہیں کہہ رہا, اپنے دیکھنے کی وجہ سے کہ وہ لکس ان کی کیسی ہیں. تو آج سارا زور ہمارا لکس پہ نہیں ہے ہمارا, اس میں ایز سچ جو ہے نا کوئی نیگیٹو پہلو نہیں ہے. پہچان تو شناخت تو یہی ہے نا. نہیں, بائن مانا شاہ جی آج سے 20 سال پہلے دیکھیں, وہ یہ والی ٹوپی جو تھی یہ نہیں تھی مارکیٹ میں, یہ آ گئی. یہ جیکٹ نہیں تھی مارکیٹ میں, آ گئی. یہ امامے بنے بنائے نہیں تھے مارکیٹ میں, آ گئے. یہ سب جو آ گئے ہیں, تو ہم نے تو بھی تو فرانس والی حرکت کی ہے نا کہ فیشن کے پیسوں کو ڈائیورٹ ہونے سے بچانے کے لیے حجاب پہ پابندی لگا دی کہ جناب پیسے نہ خرچ ہو جائیں, اس طرف نہ مارکیٹ چلی جائے, ہماری مارکیٹ ادھر ہے. تو ہم نے بھی تو مارکیٹس کریٹ کر دی ہیں نا, مذہب کو ہم نے کارپوریٹ کلچر کے طور پہ یونیفارم بھی بیچ دیا. دیکھیں نا اس کے اندر جو توجیہ ہے وہ کیا ہے. توجیہ سے مراد ہے آرگومنٹ یا ہمارا لاجک کیا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ امامہ باغبا پہن کے جہاز میں سفر کرتے ہیں. جی.
میں نے کہا بھائی اب ٹریول کرتے ہوئے یہ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ان کی تو جواب سن لیں، تاکہ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو مجھ سے سوال کر سکے، ان کو پتا ہو کہ یہ عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے پہچان اس لیے ہے نا کہ معاشرے میں جب میں جاؤں، آپ نعت پڑھنا شروع کر دیا کریں بیٹھتے ہی، چاہے کوئی سو رہا ہو، کھا رہا ہو، کچھ بھی ہو، آپ نماز شروع کر دیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ مسلمان ہے، تاکہ لوگوں کی ٹرالی جو ہے وہ کھانے کی وہ نہ جا سکے، کوئی غسل خانے نہ جا سکے۔ یہ ترجیح کیسی ہے حضور؟ یہ جسٹیفیکیشن کیسی ہے؟ کوئی بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ یہ کر رہا ہے تو یہ اس بندے کی اپنی پرسنل۔ آپ نے دیکھا ہے لوگوں کو آئلز بند کرتے ہوئے جہازوں میں نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، میں نے دیکھا لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس پہ۔ نیچے کا وقت اور ہے، ادھر کا وقت اور ہے، اگینسٹ سن جا رہے ہیں اور نماز آپ ادا کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کمال بات ہے نا کہ آپ دین کو فروخت کر رہے ہیں، اور ہیں آپ کون؟ آپ دین پھیلانے والے ہیں۔ دین پھیلانے والے ہی اگر اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہے تو حضور اقدس مجھ سے اور ان سفید کپڑوں والوں سے تو توقع ہونی نہیں چاہیے پھر آپ لوگوں کی۔ دین فروش ایک اصطلاح جو استعمال ہو رہی ہے سخت ہے، سخت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ اے مدرسین، نہ یہ نہ کہیں والوں، امام حنبل کی نہ بات بتائیں، آپ اس چور کی بات بتائیں جو امام حنبل سے بات کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا امام آپ کو تو سزا ہوگی، اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا، ڈرنا ورنہ نہ کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے یا کلام خدا۔ اس پہ بحث تھی تو وہ بادشاہ سلامت جو تھے وہ بڑے اچھے آدمی تھے، انہوں نے اس پہ کوڑے لگا دیے۔ وہ بندہ ابھی کوڑے کھا کے فارغ ہوا تھا چور، اس نے کہا میں نے تو کھا لیے، میں نے تو پھر چوری کرنی ہے، لیکن میرے چوری کرنے اور کوڑے کھانے سے نا معاشرے میں فرق نہیں پڑ رہا۔ تو نے پہنا ہوا ہے امامہ، تیرے بدلنے سے بیان معاشرہ خراب یا صحیح ہو سکتا ہے، بالکل۔ سو تو اپنے اوپر قائم رہیں، یہ فرق ہے۔ ایگزیکٹلی۔ امام کا میں جو دوسرا قول بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، فرما رہے ہیں کہ اپنے طلباء کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھاؤ، اپنے طلباء کو ہنر سکھاؤ۔ اگر ہنر نہیں سکھاؤ گے تو یہ باہر جا کے یہ جو تم نے دین دیا ہے نا ان کو سکھایا، یہ باہر جا کے دین بیچے گا۔ کیوں بیچے گا؟ اس لیے کون سے صحابہ ہیں جن کے پاس ہنر تھے؟ صحابہ صف میں سے کون ہیں امام کا جو قول ہنر والے ہیں؟ کس نیگیٹو ایسپیکٹ میں نہ لے سرکار۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس جو کون میں سا آج ہنر کے ہے؟ دور کی بات کر رہا ہوں کہ آج کے حضور دور اقدس میں بہانہ ہے، یہ بہانہ ہے، نہیں بہانہ کہ ہنر ہے ورنہ ہم دین بیچیں گے۔ صحابہ نے یہ بھوکے غلط کاٹے ہے ہیں، نا، پتھر باندھے ہیں، دین بیچنا ہی زمین نہیں پہ لیٹے ہیں۔ ہے، دین بیچنا ہی نہیں ہے۔ اس جو چھوٹی سی ایک راہ نکالی ہوئی ہے نا دین بیچنے کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں بہانہ رکھا ہوا ہے نا، اس بہانے کو ہی انہوں نے ختم کر دیا۔ سلمان فارسی کے پاس کیا تھا مال؟ میں نعت سن کے واپس جاؤں گا بریک پہ، واپس آؤں گا سلمان فارسی۔ سلمان فارسی کا اگر میں ماضی آپ سے ایگزسٹ کروں نا تو وہ بادشاہ سلامت ہیں، لیکن جب وہ فارس سے نکل کے یہاں آتے ہیں تو وہ صحابی بنتے ہیں۔ میں فقیر نہیں کہتا، لیکن وہ جو قیامت کردار ہے نا، حضرت پہلے آپ سے کلام سنوں گا پھر، لیکن 3 لوگوں کا پیغام آیا، وہ میں پہلے کہتا ہوں۔ سید ہادی محمد صاحب، سید محمد عبداللہ صاحب اور سویرا جو ہے، ان لوگوں نے پہلی دفعہ روزہ رکھا ہے اور سارے دن کا رکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں، اور انہوں نے اپنی امی کو کہا آپ کو پرابلم ہے ہم اگر کل کا نہ رکھیں تو؟ بسم اللہ۔ اچھا امجد بھائی کو محسوس کرتے ہوئے جی بالکل، میں نے کلام پیش کر رہا ہوں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت قضا دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت قضا دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں زمانے کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں
کملی میں چھپا لینا، منظور دعا میری اے شاہ خدا کرنا، جب وقت قضا آئے دیدار عطا کرنا۔ ہزاروں مرسلین آئے لیکن میرے کملی والے کی کہیے شان ہی نرالی ہے، کہہ دو جی میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھ بھالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھ بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، وہاں تو سبز سبز گنبد ہے۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کت مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں، کہیے میرے کملی والے کی کہیے شان ہی نرالی ہے، کہہ دو جی میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ ہر طرف مدینے میں، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے وہاں تو ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے۔ شعر بہت خوبصورت ہے کہ ہم گناہگاروں کو آقا رب سے بخشوائیں گے، ہم گناہگاروں کو ہم گناہگاروں کو رب سے بخشوائیں گے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے۔ اور سرکار کے چاہنے والے کہ وہ ایسے قرانے ہوں یا بلال حبشی ہوں، وہ ایسے قرانے ہوں یا بلال حبشی ہوں، ان کے چاہنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، کہہ دو جی میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، کہہ دو جی میرے کملی والے کی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ
صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میرے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ سلمان فارسی حضرت کا میں ذکر کر رہا تھا. میں اس بات کو پیچھے جب بھی چھوڑتا ہوا، جس کے تقریباً 27 صفحے بخاری شریف کے بنتے ہیں، جس میں کہ سلمان فارسی رضی اللہ جو ہیں وہ اپنے کس باپ سے، کس امیر باپ کے ہاں آئے، اور پھر وہ چھوڑتے ہوئے چلتے ہوئے وہ کھجوروں کے باغوں کا ذکر جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر آج بھی وہ جو کھجوروں کے درخت ہیں وہ مدینہ شریف میں موجود ہیں. ان سب باتوں کو چھوڑتے ہوئے جب فارس فتح ہوا تو آپ کو وہاں پہ لے کر جب گئے تو آپ کو وہاں پہ ریاست جو تھی جہاں جو چھوڑ کے آئے تھے وہ ان کو وہاں پہ جب دی گئی تو عمر زیادہ ہو گئی تھی، تو آپ کو وہاں کہا گیا کہ جناب آپ ان فارس کے کن محلوں میں سے کس محل میں رہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو کسی محل میں نہیں رہنا چاہتا، یہ جو مسجد ہے چھوٹی سی مسلمانوں نے بنائی میرے لیے یہی گھر کافی ہے. انہوں نے کہا حضور آپ کے پاس لوگ آئیں گے، مہمان آئیں گے، تو آپ بتائیے کہ آپ کے لیے ایک الگ ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ آپ قافلوں کو مل سکیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر میرے لیے ایسا مکان بنا دو کہ جب میں لیٹوں تو میرے پاؤں جو ہیں وہ سیدھے نہ ہو پائیں. اب یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ بخاری کی بات ہے. جب میں کھڑا ہوں تو میرے سر کو جو ہے وہ چھت جو ہے وہ لگے، اتنی جگہ بس مجھے دے دو. لیکن جب آپ کی موت واقعہ ہو رہی تھی تو آپ رو رہے تھے. تو صاحب نے پوچھا کہ حضور اقدس اس شخص کو جو کھڑا ہو تو چھت لگے، لیٹے تو پاؤں لگے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھا نہیں تم نے میرے گھر میں ایک وہ پیالہ لٹکا ہوا تھا جس کے اندر میں پانی میں روٹیاں ڈبوتا تھا، اور ایک گھڑا رکھا ہوا تھا جس میں سے میں پانی پیتا تھا. مجھے نبی کی بات نہیں بھولتی، کہا تھا کہ زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے ایک مسافر چھوٹے سے سفر کے لیے، تو یہ سامان کہیں زیادہ نہ ہو، یہ سامان کہیں زیادہ نہ ہو، مجھے موت سے اس لیے ڈر لگ رہا ہے. حضور اقدس جب ہم بہانہ لگاتے ہیں نا اپنے وسائل کا، ذرائع کا، اور باتیں سیکھتے اور سکھاتے ہیں ہم صحابہ کرام سے، رسول پاک سے، مجھے لگتا ہے کہ یہ منہ نہیں ہے وہ جو کہ یہ بات کو سنے اور سمجھے. ہمیں بہانے نہیں، ایمانداری دکھانی چاہیے کہ نہیں ہم بگڑے ہوئے نواب بن چکے ہوئے ہیں، ہمارا مذہب بھی اب شو آف بن چکا ہوا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ عین حق ہے، اور عین حق کے سوا اور کچھ نہیں ہے. کچھ بھی نہیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں. اب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمیں بھلائیاں دے دنیا کی، ہمیں بھلائیاں دے آخرت کی. یہ کون سی والی بھلائیاں ہیں؟ یہ تو بتا دیں. ہاں، بھلائیاں دنیا اور آخرت کی کون سی ہیں؟ یقیناً دنیا کی محبت والی بھلائیاں نہیں ہیں، کیونکہ جو اس سے بیجا محبت، یہاں تھوڑی سی ہم کریکشن کریں، دنیا کی بیجا محبت والی بھلائیاں نہیں ہیں. اچھا، دنیا کی محبت اب بیجا کو بھی شاہ جی مجھے بیجا بھی بتائیے. مطلب سوزوکی ٹھیک ہے لیکن پراڈو کے اندر 2 گارڈ لے کے چلنا زیادتی ہے. بیجا سے کیا مطلب ہے؟ بیجا سے دنیا کی مطلب محبت کیا ہوگی؟ وہ لمٹ میں کہاں تک اختیار کروں؟ لمٹس انسان کی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. حضور یہ جو جگہ ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہے. جگہ چھوڑنی نہیں چاہیے، کلیئر کٹ ڈیفینیشن ہونی چاہیے. بلال بھائی اصل میں دیکھیں بات یہ ہے، 2 باتیں ہیں یہاں پر. ایک ہے آئیڈیل، بالکل آئیڈیل، اور آئیڈیل یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود آئمہ علیہم السلام، اصحاب پیغمبر، اور اس کے بعد جو اولیاء خدا ہیں، انہوں نے بھی اپنی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کے مطابق دی میکس جانے کی جو ہے نا وہ بھرپور کوشش کی ہے. لیکن مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں نے اس دنیا میں سے جو کی روٹی پانی میں بھگو کر کھائی ہے، مگر تم سے یہ توقع نہیں کر رہا ہوں کہ تم بھی وہی کرو جو تمہارے امام نے مجھے اجازت دیں میں ابھی علی کی ایک بات سنا دوں، پھر آپ نے معافی کرا. امام علی کو لوگوں نے کہا کہ حضور اقدس اب آپ کے پاس بہت مال ہے، دنیا بڑی فتح کر کے حضرت عمر خطاب دے چکے ہیں، تو یہ جو کی روٹی کیوں کھاتے ہیں آپ؟ اپنے اوپر کیوں غربت طاری کی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم چاہتے نہیں کہ میں نبی کو ویسے ہی جا کے ملوں جیسے وہ مجھے چھوڑ کے گیا تھا؟ یہ محبت ہے. نہیں لیکن بلال بھائی اب اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ سمجھ کے تو آگے بڑھنا پڑے گا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے نا. تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے دور میں اپنی زندگی میں در حقیقت ہمیں فارمولے دیے ہیں جن کو ہم نے آج کے زمانے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق امپلیمنٹ کرنا ہے. میں چھوٹی سی مثال دوں گا.
کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی رائے دینے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کر کے اور عمل کر کے بتایا کہ مسواک جو ہے وہ بہت ضروری ہے، مؤقت تاکید۔ مثال سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا لیکن آج کے زمانے میں اگر میں مسواک جیب میں ڈال کر پھروں اور کہوں کہ یہ سنت رسول ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں یہ کہوں کہ مجھے یہ سمجھ آئیے کہ فارمولا یہ ہے کہ دانت صاف ہونے چاہیے۔ آج کے زمانے کے حساب سے جو بہترین موجود وسیلہ ہے اس سے دانتوں کو صاف کرو۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا تو میں کہوں گا یا رسول اللہ میں نے آپ کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ وہ کہے گا یہ تم کیا کر رہے ہو جناب، آج کے زمانے میں کفار کی بنائی ہوئی چیزیں۔ آپ کی بات سے میں یاد ہے، مجھے اب یہ بات اختلاف پتہ ہے کہاں ہوتا ہے۔ میں نے زندگی کا ایک حصہ جو ہے نا وہ اس جگہ لگایا ہے جہاں پہ آپ جس کو رائے ونڈ کہہ سکتے ہیں، رائے کہہ نہیں سکتے، ہے ہی رائے ونڈ وہ۔ ظاہر ہے میرا ذوق تھا، میرا شوق تھا، میرا اب بھی ذوق ہے، میرا اب بھی شوق ہے۔ وہاں پہ جب آپ طہارت خانے میں جائیں گے تو آپ کو مسلم شاور نہیں لگے ہوئے ملیں گے، اور وہ انتظام جو ہے وہ انتہائی اتنا بدبودار ہے کہ آج بھی آپ جائیں تو یقین کیجئے کہ وہاں پہ رہنا محبت میں رہ سکتے ہیں ورنہ نہیں رہ سکتے۔ لیکن اندر جو ہے صوت کا انتظام جو ہے وہ اس جگہ پہ لگایا جس کو کہ آپ شیطان کا پرکالا کہا کرتے تھے۔ وہاں پہ اذان جو ہے، جو خطبہ ہے وہ اس پہ ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ مسلم شاور نہیں لگا رہے۔ ہو سکتا ہے وسائل کی کمی ہو نا بلال بھائی، آپ کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا آپ نے پراڈو کی مثال دی ہے، اس زمانے میں عربی گھوڑا تھا، آج کے زمانے میں عربی گھوڑا کا الٹرنیٹو پراڈو، ہر کوئی خرید نہیں سکتا، ویلا سب کے سب خرید لیتے، لیکن اگر کوئی خرید نہیں سکتا تو اس کا مطلب قیمت بھی برابر ہے، قیمت بھی برابر ہے، عربی گھوڑے کی پراڈو برابر قیمت ہے اس کی۔ تو ہمارے پاس تو خچر بھی لیکن نہیں جو ہے۔ خرید نہیں پا رہا تو اس کو آپ یہاں پر جو ہے سنت رسول بن جائے گی اگر اس کو آپ بیٹھ کر اجتہاد کریں تو، کہ پراڈو جو ہے پراڈو ہونی چاہیے، کیونکہ عربی گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سواری تھی، یہی غلط بات نہ ہو، لیکن آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہاں پر عربی اسلامک شاور جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ لوٹا سستا ہے، 1 لاکھ کہاں سے لے آئیں؟ آپ اس کو بھی تو دیکھیں نا، پرمننٹ بن سکتی ہیں چیزیں، مطلب ہائیجین، اگر صفائی نصف ایمان ہے تو وہاں پہ ٹریکٹر چلانے ضروری تو نہیں ہے نا، پھر وہی بات سسٹم بھی ہو سکتا ہے۔ پرائورٹیز جو ہے نا آپ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں گزارا ہو رہا ہے، آپ اس پر کرٹیسائز نہ کریں۔ اب ہم غلط طرف چلے گئے، میں واپس وہاں سے میں یو ٹرن لے لیتا ہوں جناب علی۔ حضور اقدس یہ بتائیے کہ آج کے دور یو ٹرن بھی آپ نے جو ہے نا دین کے معاملے میں نہیں ہوتا، سیاست کے معاملے میں ہوتا ہے۔ تو یہ سیاسی بات تھی، یہ تو سیاسی بات تھی۔ حضور اقدس یہ فرما دیجئے کہ کیا آج ہم جس طرح سے دین کو تبلیغ کر رہے ہیں ممبر سے یا ممبر سے اتر کے، کیا یہ سنت رسول یا سنت صحابہ کے مطابق ہے؟ مطلقاً تبلیغ تو سنت ہے نا، مطلقاً تبلیغ تو سنت ہے نا۔ کیا دین زمانے کے اعتبار سے اپنے تقاضے تبدیل نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے، کرتا ہے نا، تبلیغ بھی کرے گی۔ تبلیغ کرتے ہیں۔ اب تبلیغ کے کتنے ذرائع، ایک وقت تھا ایک تنظیم تھی وہ ٹی وی توڑتی تھی، آج اس کا اپنا ایک چینل ہے۔ بات سمجھ سر بھائی آپ کیوں مسکراتے ہیں اس طرح؟ نہیں جانتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہضم کرنی پڑتی ہے تو مسکراہٹ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں نا، صحیح ہے نا۔ تو یہ کیا ہو گیا، اپنی توجیحات پیش جو بھی ہو گیا نا، ٹھیک ہو گئی۔ میں فقط صرف تبلیغ کی عرض کروں کہ تبلیغ رسول اللہ علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت مبارکہ۔ اب آج کے دور میں اگر تبلیغ احسن انداز میں کلم الناس علی قدر عقولہم او کما قال رسول اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ اب اگر میں آپ ایک پروفیسر ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ کوئی تذلیل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل، وہ لمز کا پڑھا ہوا ہے تو اس کے مطابق کرو، وہ بی ایس سی فزکس ایم ایس سی فزکس ہے تو اس کے مطابق کرو، لیکن جب کرنے والے کی اتنی تربیت نہیں ہو تو وہ کیسے اس کے علم کے مطابق جائے گا؟ اسی لیے تو منع کیا کہ جو غیر عالم ہو وہ تقریر وہ۔ اچھا، میرا سب سے زیادہ دل یہ چاہتا ہے کہ جو دین ہے، جو ممبر ہے، اس کی جگہ وہ جگہ بنتی ہے جہاں پہ آپ جیسے لوگوں نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے کہ دین ان تک پہنچے۔ آپ تک پچھلے 50 سالوں میں کتنے دین والے لوگ آئے ہیں؟ یہ بلال بھائی بالکل کل والا سوال ہو گیا نا کہ 2 لوگ لڑتے ہیں، سامنے امام صاحب ہوتے ہیں، نہ وہ امام صاحب کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کرانے، نہ امام صاحب آتے ہیں فیصلہ کرانے، وہ جاتے ہیں تھانے جاتے ہیں اور پیسے دیتے اور ایک دوسرے کی اور ایسی کی تیسیاں کرواتے ہیں۔ بس یہی ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ واقعی اگر سچ پوچھیں نا، جو ٹی وی کے تھرو آپ، بلکہ آپ ہی لے کر کے آئے سب کو، زیادہ تر لوگوں کو جن کو لے آئے اور جو ایسے پروگرام کرتے تھے وہ لے کر کے آئے، باقی تو کسی ہمارے علماء کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ شیلٹر ہوم آئے ہوں یا انہوں نے آ کر کے کوئی ادھر یا
اظہار کیا ہو کہ یار ہم اس کو اس طریقے سے بہتری چاہتے ہیں، اس طریقے سے بہتری چاہتے ہیں، حالانکہ یہ ہونا چاہیے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ قبرستان میں بیٹھے ہیں، جنت البقیع میں بیٹھے ہیں. اچھا اللہ کا شکر ہے جنت البقیع کے بارے میں بھی اچھی خبریں جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں. جنت البقیع میں بیٹھے ہیں تو وہاں ایک شخص نے ان کو ذرا تھوڑے سے سخت الفاظ کے ساتھ بلایا. وہ یہ شخص اس لیے بلایا کہ وہ یہودی تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آیا تھا، آپ نے اس یہودی سے ادھار لے کر اس کی ضرورت پوری کی تھی. تو وہ جو وقت متعین کیا تھا ادھار دینے کا وہ بھی پورا نہیں ہوا تھا، لیکن وہ شخص جو تھا وہ تھوڑی سی سختی کے اوپر آ گیا. صحابہ کو غصہ آیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ بیت المال جائیں، دیکھیں کہ وہاں پہ ہمارے پاس ہے، وہ پورا اگر ہو گیا ہے تو اب پورے کے اوپر یہ اور زائد دو، یہ زائد دو. وہ زائد لینے کے بعد اخلاق دیکھ کے مسلمان ہوا. حضور اقدس اگر اخلاق اتنا اہم نہ ہوتا تو اللہ کے رسول کا اخلاق جو ہے وہ آپ کے لیے سنت کی مثال نہ بنتا. بلال بھائی وہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ہم جسے ابھی فرمایا گیا نا مکس کر رہے ہیں چیزوں کو. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بیٹھ کر یہ دیکھنا ہے کہ جس معاشرے کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں ان کا سٹیٹس لیول کیا ہے. یہاں پر اکنامیکل یا انٹلیکچوئل ہر حوالے ہر طرح سے. ابھی یہاں پر دیکھیں نا ممبر کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ آگے 1 لاکھ بندہ بیٹھا ہوا 10,000 بندہ بیٹھا، مجھے کیا پتا ہے کہ ان کا لیول کیا ہے. تو میں نے ایک ایوریج جو ہے نا وہ نکال کر بات گفتگو کرنی ہے، وائل آؤٹ آف کانٹینٹ نہیں ہو سکتی. ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر بیٹھ کر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ مذہبی لوگ بھی سن رہے ہیں، غیر مذہبی سن رہے ہیں، سکالر لیبر پڑھے لکھے یونیورسٹی کے پتہ نہیں کون. اب کسی کو اچھی لگ رہی، کسی کو اس کا پوائنٹ آف ویو اور ہے، کسی کا پوائنٹ آف ویو اور ہے. تو اب ہمارا جو ہے نا وہ سیٹ آڈینس کون سا، یہ پہلی بات یہ نہیں پتا. ہم جو ہے نا مکس کی وسائل کی کمی. دوسری بات، اب بار بار جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے اخلاق کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، یہ سارا کرٹیسزم جو ہے وہ جنہوں نے لباس پہن کر میدان میں کھڑے ہو کر کہا جی کہ ہم دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، دین فروشی کو چھوڑ دیجئے. ویلا میں تو والنٹریلی آیا ہوں نا اس کام کے لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام دنیا تک پہنچاؤں جو میری سمجھ میں آیا. اب مجھ پر تو کریٹیسائز کیا جاتا ہے، لیکن یہیں پر بیٹھ کر اگر میں بات کروں گا مجھے نہیں پتا کل اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. جو شعبے سے تعلق رکھنے والی خواتین نے جنہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا اور تقوی کے خلاف کیا ہوا، اگر وہ یہاں پر بیٹھ کر مجھ سے کہے کہ مولانا بتائیے کہ ذرا تقوی کی تعریف کیا ہے ماہ رمضان میں، اس پر کیوں نہیں کہا جاتا ہے کہ پورا سال دنیا کے سامنے بیٹھ کر جو تم تقوی کے خلاف کر رہی ہو اب یہاں پر بیٹھ کر مجھ سے پوچھ رہی ہو تو اس پر تو کوئی نہیں کہتا. ہدایت کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا. نہیں اب توجیہات میں آ گئے آپ. یہ توجیہات ہے، میرا منہ بند ہے، یہ بند ہے، یہ یا تو اس نے بعد میں جا کر وہ نہ کرنا ہوگا. میں نے پروٹیکشن دینی ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. میں نے بات منافقانہ پروٹیکشن کے طور پہ کی ہے حضور اقدس. اب یہاں پر مالک کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی جان that's exactly what people want. سود لینے والا سود کی برائیوں پہ جب لیکچر دے گا تو پھر ملک ایسا ہی بنے گا. تو اگر ایک عالم دین بیچارہ اچھی ٹوپی پہن کر، امامہ پہن کر، باقبہ پہن کر تاکہ لوگ جو میری بات سنیں، اس میں غلط کیا ہے؟ کوئی غلط بتائیں جی مجھے کوئی غلط ہے کہ وہ بیچارہ کہتا ہے کہ بھئی یہ آج کل کے جوان نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا کہ آپ کی ابا پھٹی ہوئی ہے، جاؤ جا کر محنت کرو، پیسہ کماؤ، اچھا لباس پہنو. اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ کہتا خوبصورت. اب آپ کتنا خوبصورت لباس پہن کر آپ پر اعتراض کرے گا؟ آپ بزنس کلاس کی ٹکٹ سیٹ لگائیں لوگ فخر سے، وہ کہتے ہیں جی واہ واہ. ایک عالم دین کرے تو آپ گریبان پکڑ لیتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے لے کر آئے ہو. مولانا براڈو ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے نا مسئلہ وہ آ جاتا. اچھا یہ سارے مل کے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں تو کچھ تو بولو یار. ہم پیچھے نہیں پڑے. مولا کائنات کا ایک فرمان ہے، امیر المومنین نے فرمایا کہ ضرورت پہ زندگی گزارو، کیونکہ ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. ہائے 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 ہائے. ضرورت کی توجیہ کیا ہے یہاں پر، ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ یہ دیکھیں بات کیا ہے کہ ہم نے آئمہ علیہ السلام کے فرامین سے فارمولہ لینا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن آج کے زمانے کے حساب سے ہوگی. ویلا تو آج گھوڑے پر بیٹھ کر جاؤ. اور مولانا نے فرمایا کہ اپنے زمانے کا بہترین لباس پہنو، اپنے زمانے کی بہترین سواری اختیار. اچھا پھر وہ صحابی یاد آ گئے، نام ان کا میرے ذہن سے نکل گیا. اب ان کے والد کا انتقال ہوا تو چچا نے اس بات پہ نکال دیا کہ انہوں نے دین قبول کر لیا، اور لباس ان کا یہ تھا کہ صبح دوپہر شام کی خوشبو بھی مختلف تھی اور گلیوں میں پتہ چلتا تھا کہ یہ اب دوپہر کو گزر کے گئے ہیں حضرت. تو چچا نے جب نکال رہے تھے نا تو انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو گھر، اگر نکل جاؤ اگر تم نے دین محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول کیا. اس نے کہا جی چھوڑ دیتا ہوں. صحابہ کی سادگی اتنی تھی، وہ جب جانے لگے اس نے کہا یہ لباس بھی اتارو. اس نے لباس بھی وہیں اتار دیا. اللہ اکبر. کیا ماں سے چادر لی، پکڑی اور گئی. وہاں جا کے نبی سے چادر مانگی ہوگی، لیکن وہ ہر وقت جھاڑو دیتے جب نبی کو یاد آتے تھے تو نبی ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی وہ کہاں پر ہے. اور یہ جو سادگی ہے یہ دین سے ایسوسیٹ ہم صحابہ کی وجہ سے کرتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ 3/4 دنیا جو ہے وہ ہم نے نہیں جیتی، تبلیغ کے لیے جیتی ہے. لیکن
کیا یہی موقع ادب کے ساتھ کیا یہی موقع ہم اور لوگوں کو دیں گے کہ وہ بھی ہمیں آ کے فتح کریں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کیا کہا تھا سرکار نے؟ ابو ذر تجھے نکال دیا جائے گا مدینے میں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جب کبھی وہ اسٹڈی کرتے ہیں تو بالکل صحابہ سے ڈیفرنٹ جنگ تھی تبوک کی ہے، یہ تبوک تھا اور پیچھے رہ گئے تھے اور لوگوں نے شکایتیں لگائی تھیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ آتا ہوا کوئی شخص نظر آیا تھا نا جو سارا سامان اپنے کندھے پہ، گھوڑا نہیں چل رہا تھا، تو کہا یا اللہ تو اس کو ابو ذر کر دے. یہ دعا تھی، علی اس کو تو ابو ذر، کیونکہ لوگ تانے دے رہے تھے کہ وہ آپ کا ساتھی رہ گیا پیچھے. حضور یہ دنیا کے اندر آج جو ہم مسائل ڈسکس کرتے ہیں، اگر آپ حدیث دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مسائل کسی نہ کسی نوعیت سے اس زمانے میں بھی ایسے ہی موجود تھے؟ لیکن بلال بھائی اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے فارمولے کو لے کے آج کے زمانے میں موڈیفائی کرنا ہے. دیکھیں سادگی جو ہے، امام صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے آ کر کہا کہ یہ آپ نے اتنی مہنگی ابا پہنی ہوئی ہے، کبا پہنی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ادھر اس کے نیچے یہ دیکھ، یہ دنیا کے لیے، یہ نفس کے لیے. وہ خطرہ جو تھا نا کہ یہ نفس کے لیے، لیکن یہ دنیا کے لیے. کیا مطلب کہ میں اگر اسلام کا نمائندہ بن کے رسول اللہ کا جانشین بن کر بیٹھ رہا ہوں تو آبروئے رسول خدا آج کے زمانے میں. اما عائشہ یاد آ گئی، وہ کہتی تھی رسول کے پاس 2 جوڑے تھے، ایک جو تھے وہ پہنتے تھے اور ایک جو تھے وہ جب قائدین آتے تھے تو پہنتے تھے. میں وقفے پہ جاؤں گا، واپس آ کے آپ سے بات شروع کروں گا، کیونکہ ہم نے انصاف نہیں کیا آج اس سفید کپڑے والوں کے ساتھ. کیونکہ میں ہمیشہ اس سفید کپڑے والے کو دیکھ کے یہ سوچتا ہوں کہ اس کے پیچھے 4-6 گارڈ ہونے چاہیے جس طرح کا لباس ہے. لیکن یہ لباس جو ہے نا، یہ یاد پتہ ہے کیا کراتا ہے؟ پیورٹی آف لائف. سر یہ دیکھیں آپ، میرے جو ہے نا گاڑی کی چابی یہ رکھی ہوئی ہے، ڈرائیور تک میرے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن لے کر واپس آتے ہیں. گاڑی کی چابی یہ گاڑی تو وی آئی پی ہے. تو یہ دیکھیں نا جناب جو ہے نا، آپ نے ضرورت محسوس نہیں کی، ویلا 6 گارڈ رکھ سکتے ہیں اس گاڑی کے ساتھ. نہیں سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناٹ این اوفینس ٹو اینی ون، لیکن آپ کو پتہ کہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھی ہے ایک خبر کہ ایک وہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب میں نہ آدمی ہوں نہ عورت ہوں، لیکن میں نے 1.5 سال جو ہے وہ امامت کرائی ہے، جبکہ اس طرح سے امامت نہیں ہو سکتی. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل. لیکن جب لوگوں نے کہا کہ جناب آپ یہ کریں، یوں کریں، وہ کریں، تو مجھے میں بات کو کاٹتے ہوئے جواب دے رہا ہوں. انہوں نے کہا جی ایس تو زیادہ پیسے تو اسی فنکشن ہوتے کما لینے ہیں. اب جب دین کا یہ معیار آ جائے اور ان چیزوں پہ ہم سوشل میڈیا اور اپنی بحثیں کر رہے ہوں، تو میرا خیال ہے کہ آپ سے ایک سوال بنتا ہے جس کا انتہائی مختصر جواب دینا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک مولوی جو ہو وہ صارم بھی ہو، وہ برنی بھی ہو، وہ ادارہ بھی چلا رہا ہو اور وہ امامت بھی کرے، جبکہ آپ کو جب دیکھیں تو آپ ان چیزوں کو بالکل جدا رکھتے ہیں. دین کو آپ اپنے کام میں شامل نہیں ہونے دیتے، جبکہ ہم جب اپنی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص بالکل دینی کام کر رہا ہے. بالکل بلال بھائی، میں کبھی بھی دین کو اس سے نہیں منسلک کرتا. میں کافروں کے بھی ملک میں ہوں گا نا تو میں یہی کام کر رہا ہوں گا. اللہ نے مجھے شاید ڈیزائن اس طریقے سے کیا. اللہ نے جس کو جیسے کسی نے ڈگری لے لی، ڈاکٹر بن گیا، کوئی ڈاکٹر ہے، اب وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگا اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں ڈاکٹری کروں. میں تو اس میں دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. دین کا اگر تعلق ہوتا تو میں کسی مسجد کا امام ہوتا، میں کسی ایسے جو ہے نا درس دے رہا ہوتا، کوئی اور ایسی چیز میں لگا ہوتا. میں وہ سب کچھ نہیں کر رہا، میں ایک تلخ سوال ہے، پھر میں نے قوالی پہ چلے جانا ہے. جی جی، اور آپ نے جواب بالکل ایمانداری سے دینا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے. کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو میں تنزن کہہ رہا ہوں. سیلف کی پروجیکشن نظر نہیں آتی کبھی مجھے؟ ہاں، میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں، میں بالکل نہیں کرتا یہ. ہاں آتا ہوں سامنے، دکھتا ہوں سامنے، اور میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی نیکی وہ کر لو کہ جس میں نیکی بھی ہو، انعام بھی ہو. اگر میں دکھ رہا ہوں، میری عزت ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی برائی. اکثر مجھے کہتے ہیں بڑی سیلیبریٹی، میں کہتا ہوں بھائی سیلیبریٹی وغیرہ نہیں ہے. اللہ نے ایک عزت دی ہوئی، ہم ایک نیک کام کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں عزت مل رہی ہے. تمام مہمانوں کا انتہائی ممنون، شکریہ تو خیر ان کا ادا کیا نہیں جا سکتا. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی ان کے ساتھ اسی طرح بات اور بحث ہوتی رہے گی. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی جو ڈیزائن دیتا ہے وہ اپنی پوری ایمانداری سے جب وہ کرتا ہے نا، تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دارالارقم کے اندر بھی تبلیغ ہوتی تھی اور مدینے کی مسجد کے اندر بھی تبلیغ ہوتی تھی، لیکن دونوں کے اندر فاصلہ بھی زیادہ ہے اور مزاج بھی مختلف ہے. جب آپ نے نیکی کرنی ہو تو صرف نیت یہ کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر دے. بسم اللہ.
قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ جنت بھی گوارا ہے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی صبر سے آئیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، غریبوں کے دل وہ آقا صبر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، چشمہ احمد میں کچھ آنسو ہے ملنداز نظر، چشمہ احمد بھی کچھ آنسو ہے اے قریشی مکبی ہاشمیوں کو قلبی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو کرم، تاجدار ہم سب کا کرم، تاجدار حرم یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، الہم لنا الہم لنا دستے ہما بیچارہ، داماد ہوئی داماد ہوئی، من آسیم من آجزم من بے قسم، حال مرا یا شافعی روز جزا، درسان توئی درسان توئی درسان توئی درسان توئی، اے مشتبہ من برفشا، اے پر نصیب صبح رو، اے چارگر عیسیٰ نگر، اے مونی سوزی بارے ہم، اے قاسم برخندہ تجھ کو اسی گل کی قسم، الا الدہاری حسبا یوم القیامت الہرو، الا الدہاری حسبا یوم القیامت الہرو، اول السلامی روزتن فیہا النبی المحترم، آقا نگاہ نگاہ یا رسول اللہ، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کو دل کی اور جائیں گے، آمیر بے قصا کیا کہے گا جہاں، آمیر بے قصا کیا کہے گا جہاں، یہ آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، بے کشا مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے، آؤ مدینے چلے، آؤ دکھ درد علم سب کٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بٹ گئے ہیں، آؤ مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، اسی مہینے چلے، آؤ مدینے، جب سال کے قریب مہینے پہنچ گئے تو جگہ میں عشقوں کے مدینے پہنچ گئے، جن کو طلب کیا تھا مدینے پہنچ گئے، اور پڑھتے ہوئے درود مدینے پہنچ گئے،
تجلیوں کی عجب ہے